अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज नाजरीन और सामीन, मैं सैयद नज़र फातिमा अल हादी चैनल पर एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ, जहाँ हम एक बहुत ही अजीम, बहुत ही अहम टॉपिक पर तबसरा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं वो टॉपिक है कोविड-19 एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ। कोरोना वायरस और उसके असरात हमारे जहन पर। तो पिछली दफ़ा हमने काफ़ी हद तक बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी, मगर जो बातें पिछली दफ़ा अधूरी रह गई थी, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज वो बातें आप तक मुकम्मल तौर पर पहुँच जाएँ। और जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि ये कोरोना वायरस यूँ तो एक बहुत ही छोटा-सा वायरस है, जो हमें अपनी आँखों से दिखाई तक नहीं देता, मगर मसाइल इसने इतने बड़े-बड़े खड़े कर दिए हैं कि जिन पर गुफ्तगू करने के लिए हर चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, हर न्यूज़ चैनल अपने आप को ज़रूरी समझ रहे हैं जिसके बारे में बात करना। आज फिर एपिसोड 2 में इसी टॉपिक पर, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाहर ज़हरा रिज़वी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर चुकी हैं। आप दीनी इल्म भी हासिल कर चुकी हैं, आप ज़ाकिरा अहले बैत हैं, आप खदीजतुल कुबरा फाउंडेशन की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इल्म से, अपनी जहाँ तक मुमकिन है हर इम्कान से आप दीन की और खिदमत खल्क करती रही हैं एक तवील अरसे से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और लोगों के लिए, और इतने अजीम मौजू पर, इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए आप हमारे साथ हैं। उम्मीद है हम आपके इल्म से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। खुदावंद आलम तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। शुक्रिया आपका भी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो ख़ाहर, मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ, नाज़रीन को बताती चलूँ कि पिछली दफ़ा हमने तफ़सील से इस मेंटल हेल्थ, अपने आप में जो लफ्ज़ है, इस पर आपसे एक डिस्क्रिप्शन लिया था कि मेंटल हेल्थ क्या है और एक इंसान मेंटली हेल्थी कब कहा जाता है, या उसे मेंटली स्टेबल कब कहा जाएगा। लेकिन इस दफ़ा फिर जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप बताती चलें कि जहाँ इस्लाम ने हमें फ़िज़िकली फ़िट रहने पर इतना ज़ोर दिया है, हर तरफ ये खाया जाए, ये इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए, इन चीज़ों का तनावुल किया जाए, और ये चीज़ें बताकर इस्लाम ने हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। आप हमें ये बताएँ कि इस्लाम का मेंटल हेल्थ की तरफ क्या आउटलुक है, क्या नज़रिया है और कितना ज़ोर देता है इस्लाम हमारी मेंटल हेल्थ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरुन व मुईन। जैसा कि हमने जो है इस्लाम का नज़रिया मेंटल हेल्थ पर क्या है उस पर बहुत तवील गुफ्तगू की थी कि किस तरह से दीन इस्लाम ने, शरीयत ने जो है नफ्स के ऊपर जोर दिया है। हमने जो है 3 स्टेजेस नफ्स के जो है उसके सिलसिले में बात की थी कि कैसे हमें जो है खुदावंद आलम ने ये फरमाया है कि हमें जो है नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज पर पहुंचना है। अब इसी को जैसे अभी आपने कहा कि दीन इस्लाम को हम ये देखते हैं या हमारी नज़र में ये ज़्यादा आता है कि बहुत ज़्यादा दीन इस्लाम ने हमको फिजिकली फिट, क्या खाना है, क्या पीना है, इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा हिदायतें फरमाई हैं, नसीहतें की हैं। लेकिन अगर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊं कि किस तरह से खुदावंद आलम ने इन आयतों का तज़किरा किया है कुरान करीम में, कि खुदावंद आलम जो है कुरान करीम में सूरह बकरा में फरमाता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबन, कि ए लोगों, इस जमीन में से वो खाओ जो कि हलाल और तैयब है। फिर इसी तरह से खुदावंद आलम जो है सूरह बकरा की एक दीगर आय मुबारका में 172वीं आय मुबारका में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, यानी कि हमने जो आपको रिज़्क अता किया है आप उसमें से जो तैयब है उसे खाएं। फिर इसी तरह से एक और आयत, यानी खाने पीने के सिलसिले में काफी आयतें हैं, मैं आपके सामने चंद का तज़किरा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपकी जो व्यूअर्स की जो है किसी तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। जैसे सूरह अनफाल में जो है खुदावंद आलम फरमाता है, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, और खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करो। अगर आप इन आयतों को गौर से पढ़ेंगी, तदब्बर करेंगी इनके ऊपर, तो खुदावंद आलम ने हमें खाने पीने के बारे में तो कहा है, लेकिन क्या खुदावंद आलम ने यूं ही हमें खाने पीने के लिए कह दिया? अगर आप देखें तो हर एक में शर्त लगाई खुदावंद आलम ने। पहली शर्त कि हलाल और तैयब चीज खाओ,
یعنی حلال ہو، حرام کو نہ کھاؤ، طیب چیز کھاؤ. یعنی اس سے انسان کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ حرام کا تناول کرے گا تو کچھ نہ کچھ وہ اس کے لیے مضر ہے، کچھ اس کے نقصانات ہیں. ابھی ظاہراً آپ کو شاید فزیکلی کسی میں یہ نقصانات دیکھنے کو نہ ملے. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے یعنی کہیں کہ ہم جو ہے پوک کھاتے ہیں، ہم بیکن کا تناول کرتے ہیں اور یہ ہم کو جو ہے کوئی جسمانی نقصانات نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن کچھ اور نقصان ہوگا ضرور. لہٰذا خداوند عالم جو کہ حکمت اور دانا پروردگار ہے وہ ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ حلال کی شرط لگا دی، طیب کی شرط یعنی پاک و پاکیزہ کی شرط لگا دی. اسی طرح سے دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی اس میں بھی اسی طرح سے طیبات کا ذکر ہے، یعنی کہ پاک اور پاکیزہ ہولسم فوڈز جسے کہا جاتا ہے. اور تھرڈ اس میں اسراف نہیں کرنے کو کہا ہے، یعنی کہ کھاؤ پیو، کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روک ٹوک نہیں رکھی ہے بشرطے کہ وہ حلال ہیں، پاک پاکیزہ چیزیں ہیں، لیکن ساتھ میں خداوند عالم نے کہ اسراف نہ کرو. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ پیٹ بھر کے انسان کھا لیتا ہے، یعنی سیر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نیت لگی ہوئی ہے، دل نہیں بھرا. یہ چیزیں یعنی اسراف نہ کرو کھانے پینے، یا پھر ویسٹیج نہ کرو. جیسے ہمیں شادیوں میں دیگر دعوتوں میں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ ویسٹیج یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اسراف نہ کرو. تو خداوند عالم جو یہ سب شرطیں لگا رہا ہے، تو یہ سب ہمارے جسم پر تو اگر اثر نہیں کر رہی ہے تو کہاں جا کر اثر کر رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی جگہ تو نقصان پہنچ رہا ہے نا ہمیں. تو اسلام کا نظریہ اگر ہم دیکھیں کہ مینٹلی یعنی یہ چیزیں بھی ہم کو مینٹلی افیکٹ کرتی ہیں، ہمارے نفس کو افیکٹ کرتی ہیں، ہماری اسپرچوالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. لہٰذا جب ہم حلال سے بھی گریز کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ کلوز پاتے ہیں ماہ رمضان میں. کیا بات ہے، انسان کا اسپرچوئل کنیکشن ماہ رمضان میں کتنا بڑھ جاتا ہے. ہر ایک یہ جو ہے اس نے ایکسپیرینس کیا ہے، تجربہ کیا ہے اس بات کا. تو دین اسلام جو ہے وہ ہماری جسمانی، نفسیاتی اور روحانی صحت ان سب کو جو ہے انٹر کنیکٹڈ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹر کنیکٹڈ. اگر ایک پارٹ انجر ہو جاتا ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو دین جو ہے ایک انسان کے ایمان سے، اگر ایمان اسٹرانگ ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو اوورکم کر سکتا ہے. فزیکلی آپ ویک بھی ہوں گے لیکن یہ ایمان کی بدولت جو ہے آپ کو وہ بیماریاں نہیں آئیں گی، آپ کو ایلمنٹس نہیں آئیں گے، وہ النیسز نہیں آئیں گی. تو یہ ایمان جو ہے ہمارے مینٹل ہیلتھ سے بہت زیادہ ڈیپ کنیکشن ہے. اور مینٹل ہیلتھ اسٹڈیز نے بھی یہ جو ہے ثابت کر دیا ہے کہ جو ریلیجس ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ ایک خدا کا ایک فگر ہوتا ہے ان کی زندگی میں جس سے لا لگائے رہتے ہیں، ہوپ رہتا ہے کسی میں، تو یہ لوگ جو ہے زیادہ جلدی ریکور کرتے ہیں. یعنی ایمان کا اسٹرانگ ریلیشن ہے آپ کے مینٹل ہیلتھ ریکوری. کیا بات ہے. اب دوسری چیز میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں یہ بھی بتایا تھا امارہ، لوامہ، مطمئنہ، اور یہ ALM ٹیکنیک یا الف لام میم ٹیکنیک کہی جاتی ہے. یعنی امارہ سے آپ کو جو ہے مطمئنہ کے سٹیج پر آنا ہے. تو یہاں پر یہ جو ٹیکنیک ہے یہ مائنڈفلنس ٹیکنیک کہی جاتی ہے سائیکالوجی میں. مائنڈفلنس کے بارے میں بہت لوگوں نے بہت کچھ سنا ہوگا اور آج کل بہت چرچے میں ہے یہ مائنڈفلنس. یہ مائنڈفلنس جو ہے خداوند عالم نے ہمیں کب بتا دیا؟ کہا کہ نماز میں کانسنٹریٹ کرو، نماز کانسنٹریشن سے پڑھو، اپنے ذہن کو بھٹکنے نہ دو، پوری توجہات اپنی نماز میں لگاؤ. کیا بول رہے ہو، کیا تلاوت کر رہے ہو، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، یہ ساری توجہ جو ہے اس کی طرف ہونی چاہیے. یعنی یہ ہمارے کانسنٹریشن کو بلڈ اپ کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے فوکس کرنے کا. اور یہ جو ہم سے پچھلی مرتبہ بھی ایک سوال آیا تھا اوور تھنکنگ کے بارے میں، بہت زیادہ ہم سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، پورے ٹائم جو ہے ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال چلتا رہتا ہے. تو اگر آپ نماز میں کامیاب ہو گئے کہ آپ کی ساری توجہ نماز میں ہے تو آپ جو ہے اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی فوکس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ اوور تھنکنگ وغیرہ کی بیماری جو ہے آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو یہ جو کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ میں، سائیکالوجی میں، تو اس میں بھی یہی ایکسپلور کیا جاتا ہے ہمارے خیالات کا، ہمارے جذبات کا، ہمارے بیہیویئر کا جو ہے کیا لنک ہے یہ ایکسپلور کیا جاتا ہے. ان تینوں کا کیا لنک ہے کہ انسان جو ہے اپنے کرنٹ وے آف تھنکنگ کو دیکھتے ہوئے، کیسے میں سوچ رہی ہوں، کیسے میں بیہیو کر رہی ہوں، یہ سوچتے ہوئے اسے سمجھے اور پھر سمجھنے کے بعد جو ہے اسے کریکٹ ٹولس دیے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم ریفارم کرو، اس میں جو ہے اصلاح لے کر آؤ اپنی وے آف تھنکنگ میں. تو یہی چیز جو ہے ہمیں دین اسلام نے کب کی بتا دی کہ جو ہے تم کانسنٹریشن اگر کرو گے جس چیز کی طرف ہو. اور آج جو ہے یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے اس نے بہت بھٹکا دیا ہے انسان کے ذہن کو. ہم دیکھیں کہ ملٹی ٹاسکنگ میں انسان کا یہ ٹاسک بھی نہیں ہو پاتا، وہ ٹاسک بھی نہیں ہو پاتا. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ٹاسک ایک ساتھ میں کر رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا. تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کا جو ہولسٹک لک ایٹ لائف ہے
یعنی اس نے چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹس کو بھی، میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس بتا کے بتائے، جیسے ہم سونے کے وقت کیسے ہم کو سونا ہے، جی کھانے کے وقت، ٹوائلٹ میں ہم انٹر کرتے ہیں اس وقت. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دھیان دلا رہا ہے، کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے خداوند ہماری توجہ دلا رہا ہے. تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر جگہ پر ایک شرط ہے، بسم اللہ کہیے. کیا بات، آپ کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کھائیے، آپ سو رہے ہیں اللہ کا نام لے کر سوئیے، آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں آپ اللہ کا نام لے کر، کیونکہ بسم اللہ جس نے کہا خلوص کے ساتھ اور یہ پورا توکل رکھتے ہوئے کہ ہاں اللہ کے نام سے شروع کریں، تو اللہ اسے اختتام تک پہنچاتا ہے. اب آپ ٹوائلٹ میں بھی جائیں، ٹوائلٹ میں بھی جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر دیکھیے بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم یہاں پر تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے، معصومین کا نام نہیں لے سکتے، اللہ کا نام کیسے لیا جائے. جی جی، لیکن وہاں پر بھی جو ذکر خدا کرنے کی جو ہے ہمارے پاس جو اذکار میں آیا ہے، کیا دعا آپ کو پڑھنی ہے اس وقت میں، کس طرح سے آپ کو اپنے جی شکم پر ہاتھ رکھ کے جو ہے کہ اللہ نے جو ہے نجاست اور غلاظت کو مجھ سے خارج کر دیا، اس طرح کی دعا ہے. تو اس میں بھی اللہ کا نام، یعنی اللہ کو کہیں مت بھولیے. حتیٰ کہ عورتوں کے لیے جو ان کے خاص ایام ہوتے ہیں مہینوں کے، اس میں بھی بہت ساری عورتوں کا یہ جو ایک نظریہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ذہنی ان کا آؤٹ لک بن گیا ہے کہ ہم کو جو ہے اس وقت میں جو ہے خداوند عالم ذکر نہیں کرنا چاہیے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے. یعنی خداوند عالم نے تو نماز کو حرام کیا، اس وقت نماز کی ممانعت ہے. لیکن باقی چیزیں اگر آپ فقہ کے لحاظ سے بھی دیکھنے چاہیں تو کہا گیا کہ نماز کا وقت آئے تو جہاں تم اپنا مصلی بچھاتے تھے وہاں پر وضو کر کے جو ہے اتنے وقت تک تم بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، جو بھی جو ہے نماز کے علاوہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو، سجدے کی آیتوں کے علاوہ، اور جو بیسک چیزیں جس کی ممانعت ہے کہ ٹچ نہیں کر سکتے وہ ساری چیزیں. لیکن ان ایام میں بھی اللہ کو یاد کرو، کیونکہ ایمان تمہارا جو ہے اور پختہ ہوگا تمہارا. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ چیز تو ہمارے لیے نا دوبارہ اس روٹین پر پلٹنے میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے. وہاں پر نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہونے میں انسان کو کسل محسوس ہوتا ہے، سستی محسوس ہوتی ہے. تو اگر آپ بنائے رکھیں گے کنیکشن، تو جو ایک سینٹرل فیکٹر ہے ان سب چیزوں میں وہ ہے خداوند عالم، اس کو کبھی نہ بھولو. حتیٰ کہ جو شوہر اور زوجہ کی فزیکل انٹیمیسی میں بات کرنا حرام قرار دیا گیا، لیکن اللہ کا ذکر کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، صلوات پڑھنا، یہ مستحب قرار دیا گیا اس وقت میں بھی. تو آپ آئی ہوپ میں آپ کے کوشچن ونڈرفلی آنسرڈ خواہر، ونڈرفلی. اتنے بہترین جواب آپ نے دیے کہ ہم واہ اور داد دیے بنا رہ نہیں پائے. تو خواہر اب یہ بتائیے آپ کہ ہم جب ایک مسلمان کا یا ایک مومن کا تصور کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، تو ہمیں ایک نمازی، ایک روزے دار، ایک بڑا پرہیزگار، یا یوں کہیں کہ بہت حد تک معاشرے سے کٹا کٹا سا ایک انسان ہمارے تصورات میں آتا ہے. فی الحال جو دور حاضر میں کووڈ نے سچویشن بنا رکھی ہے، ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے آپ کو انٹرٹینڈ رکھیں، کسی طرح کا کوئی ایک انٹرٹینمنٹ ہماری زندگی میں ہو. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت حد تک کبھی کبھی یہ کہتے بھی ہیں کہ کیا ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہیں، کیا ہر وقت روزہ ہی رکھتے رہیں، یار اس زندگی میں کوئی لطف بھی تو ہونا چاہیے. جو اسپرچولی اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں اللہ سے، وہ اسے ایک ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ انٹرٹینمنٹ پر، یا اس دور حاضر میں جو بہت ضروری ہے انٹرٹینمنٹ، اس پر اسلام کا کیا نظریہ ہے، کس حد تک یہ جائز ہے اور کس طرح سے یہ جائز ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں اگر مجھے کسی چیز کا سہارا لینا ہو تو وہ ہمارے ساتویں جانشین رسول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث سے بہتر کوئی چیز نہیں ابھی سمجھ میں آ رہی، میں اس کا سہارا لوں. امام نے فرمایا کہ آپ اپنے وقت کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ عبادت خدا کے لیے، یعنی آپ خداوند عالم کی عبادت کے لیے نماز، روزے، جو بھی تلاوت قرآن وغیرہ جو بھی فارمل عبادتیں کہی جاتی ہیں اس کے لیے آپ ایک حصہ رکھیں. دوسرا حصہ آپ کا جو ہے آپ حلال رزق کمانے کے لیے، یعنی کسب معاش بہت ضروری ہے، انسان کو مشقت کرنا ہے اس دنیا میں، تو آپ کسب معاش کے لیے جو ہے اپنے حلال رزق کمانے کے لیے رکھیں. تیسرا حصہ آپ کا جو ہے وہ آپ ایسے
عزیز و اقربا کے ساتھ بتانے کے لیے، ایسے فرینڈس کے ساتھ یا اکوینٹنسز کے ساتھ بتانے کے لیے رکھیں جو آپ کو اپنی ذات میں آپ کے نقص سے، آپ کے ڈیفیکٹ سے، آپ کے عیوب سے آگاہ کرائیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کو برا بھلا کہنے کی نیت سے، بلکہ آپ کی اصلاح کرنے کی نیت سے. جیسا کہ ہمیں کافی احادیث میں ملتا ہے کہ جی آپ کی اصلاح کرنے کی نیت سے، کیونکہ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو جو ہے آپ کے ڈیفیکٹ سے آگاہ کرائے اور اس کا اس میں نیت یہ ہو کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. اور چوتھا حصہ امام فرماتے ہیں ان حلال لذتوں کے لیے، یعنی حلال لذتیں کیا؟ جو آپ کہیے تفریح، انٹرٹینمنٹ جو کہہ رہی ہیں اس کے لیے. یعنی کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں تو بچوں کو اکثر ہوتا ہے کہ کھیلیں، ہمارے گھر والے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے سبلنگس ہیں وہ ہمارے ساتھ کھیلیں، کچھ نہ کچھ کریں، ان کو پارکس لے جایا جائے، ان کو کہیں ایسی چیزوں کے لیے لے جایا جائے جو ان کے جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ساتھ میں انفارمیٹیو بھی ہو جائے ان کے لیے. تو ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے، حلال لذتوں کے لیے امام نے یہاں پر اپنی حدیث کا اختتام نہیں کیا، بلکہ بہت ہی بہترین خوبصورت جملہ امام نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ اور اسی حصے سے دیگر 3 حصوں میں ان کو کامیابی کے ساتھ جو ہے انجام دینے میں مدد ملتی ہے. یعنی کہ اگر یہ حصہ نہیں ہوگا تو جیسے وہ سینگ ہے نا انگلش والی کی all work and no play makes Jack a dull boy، تو یہ والی سینگ جو ہے وہ دین اسلام میں بھی جو ہے ہمیں امام کی حدیث مل رہی ہے، جہاں امام فرما رہے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کرو، کیونکہ اس سے تمہیں جو انرجی آئے گی، اس سے تمہارے اسپرٹس جو ہے وہ ریز ہوں گے، جس سے تمہیں جو ہے وہ زیل آئے گی، وہ موٹیویشن آئے گا، ہاں کہ تم اللہ کی عبادت میں اپنا وقت صرف کرو، ہاں تم جا کر رزق حلال کماؤ اور تم اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ بیٹھو. یعنی یہ انرجی، یہ والا حصہ تمہیں پرووائڈ کرنے والا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے بس ہم نے جو ایسے جو ہمارے نظر میں ایک امیج بنی ہوئی ہے لوگوں کی کہ متقی انسان بہت ہمیشہ ہر وقت جو اس کے ہاتھ میں تصویر رہتی ہے یا ہر وقت جو عبادت میں نظر آتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے لیے بھی. اور ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جو ہے یہ کر کے دکھایا ہے. بے شک اگر امام حسن علیہ السلام جو ہے روزے عرفہ، اگر امام حسن دوسرے خیمے میں جو ہے امام حسن علیہ السلام جو ہے بغیر روزے کے لوگوں کے لیے دسترخوان کا سامان سجا رہے ہوتے اور لوگوں کو جو ہے دعوت دیا ہوتے تھے. یعنی کہ عرفہ جیسا جو روزہ ہے جو مستحب قرار دیا جاتا ہے، لیکن مستحب ہے، واجب نہیں، بھلی کتنا بھی مستحب ہے، لیکن دونوں بھائیوں نے، دونوں امامین نے یہ کر کے بتایا کہ اگر ایک روزے سے ہے تو دوسرا جو ہے بغیر روزے کے جو ہے لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے، لوگوں کو دعوتیں دے رہا ہے. اس طرح سے یہ چیز ہمیں بتائی. یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ہمارے ہی اندر کوتاہی ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے کہ ہم ایسے بہترین نمونہ عمل ہونے کے باوجود بھی در بدر بھٹکتے رہتے ہیں مثالوں کے لیے اور نمونہ عمل کے لیے. بہت بہترین جواب دیا خواہر آپ نے. اب خواہر آتے ہیں واپس ہم اس نقطے پر جہاں ہم نے پچھلی دفعہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تھا کہ اینزائٹی. فی الحال کووڈ-19 اینڈ مینٹل ہیلتھ جو ہمارا ٹاپک ہے آج، کووڈ-19 نے طرح طرح کی انزائٹی ہر کسی کے اندر بہت حد تک ایک طرح سے تشدد کی طرح سے، ایک بے قلی اور بے قراری کی طرح سے پیدا کر دیا ہے. سب سے اول جو انزائٹی ریلیٹڈ پبلک میں کہوں گی یا ماس آف دی پاپولیشن کہوں گی، ہر طرف ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ دس وائرس از ہائیلی کنٹیجیس. یہ اتنی آسانی سے پھیلتا ہے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ اس انزائٹی میں ہے ہر وقت کہ اگر ہمیں ہو گیا تو، اگر ہمیں ہو گیا تو، یعنی ہر کوئی اس خوف میں ہے، اس ڈر میں ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی کوئی دوا ابھی معلوم نہیں ہے، کہ جس کا کوئی معلوم نہیں ہوئی ہے. اگر ہم اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو ہر وقت اس مرض کی انزائٹی میں ہیں وہ اس انزائٹی سے کس طرح ڈیل کریں؟ دیکھیے جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اینگزائٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو جتنا آپ
جو ہے اس چیز کی خبر لیتے رہیں گے, جتنا اس چیز کے بارے میں اور دریافت کرتے رہیں گے, تفتیش کرتے رہیں گے, تو آپ کی وہ اینگزائٹی بڑھتی ہی چلی جائے گی. یعنی بہت کنٹیجس ہوتی ہے اینگزائٹی. اگر آپ ایک پرسن کو دیکھ رہے ہیں بہت ٹینشن میں ہے, تو آپ کے اوپر بھی جو ٹینشن ہے وہ آنے لگے گا. اور اس سلسلے میں جو ہے جیسے ایک چیز بتانا چاہتی ہوں, جیسے میرا پرسنل ایکسپیرئنس, گھر میں جو ہے جب یہ کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا, تو اس وقت میں جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ایگزیکٹلی کیسے ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, کس چیز سے پرہیز کرنا ہے, کس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے. تو اس وقت میں جو ہے ایک مرتبہ میری والدہ نے جو ہے یہ بتائی یہ بات کہ جب بریڈ لوف جو ہوتا ہے, جو ہم بریڈ لوف لے کے آتے ہیں, تو انہوں نے بتائی کہ ہم جو ہے اس بریڈ لوف کو بھی جو ہے صابن اور پانی سے دھو کے اور تب رکھتے ہیں. تو مجھے ایک جی پیکٹ آف بریڈ, تو مجھے بہت اس وقت میں ایسا لگنے لگا کہ اگر میری والدہ اتنی زیادہ اینکشیس ہو رہی ہیں چیزوں کو لے کر, یعنی یہ تو نان ہیومن ٹو ہیومن جیسے ٹرانسمیشن کہا جا سکتا ہے, تو سرفیسز کو لے کر اگر اتنی زیادہ جو ہے وہ اینکشیس ہو رہی ہیں, تو یہ اینگزائٹی جو ہے مجھے بھی ہونے لگی. اور مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں میں کم احتیاط تو نہیں کر رہی, کہیں میرا جو ہے کہیں مجھے ہونے کے چانسز تو زیادہ نہیں, یعنی یہ اینگزائٹی اس طرح سے جو ہے کنٹیجس ہو جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے جو ہے نان کووڈ جو لوگ ہیں, یعنی جنرل پاپولیشن جو ہے, اس کے سلسلے میں نے ایک ڈاکٹر کی بہت اچھی جو ہے ویڈیو دیکھی تھی. بہت ہی بڑے ہمارے ادھر کے سرجن ہیں, دہلی کے سرجن ہیں, اور انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ لائیو کیا تھا. اور میں نے دیکھا تھا کہ دیکھیے اگر 9 days کوئی کووڈ پیشنٹ ہے جس کو 9 days ہو گئے ہیں, تو پھر اور باقی کسی کو بھی آپ کے گھر میں ایسے سمٹمس نہیں دکھائی دے رہے ہیں, آس پاس کے لوگوں کو سمٹمس نہیں دکھائی دے رہے ہیں, تو پھر آپ جو ہے اطمینان سے رہیے, آپ کو جو ہے وہ کووڈ انفیکشن نہیں ہوا ہے. 9 days کے بعد جو ہے وہ وائرس خود بخود جو ہے نکل جاتا ہے. اگر آپ کو 9th day تک جو ہے آپ کو انفیکٹ نہیں کیا اس نے, تو پھر آپ کو جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ چیز یہ انہوں نے بتائی کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کیسے ہوتا ہے, جہاں آپ کو منیمم جو ہے کانٹیکٹ جو ہے وہ فیس ٹو فیس کانٹیکٹ 10 minutes کا منیمم چاہیے کسی کے ساتھ. تو اگر آپ جا رہے ہیں جیسے اسٹورس وغیرہ میں جا رہے ہیں, آپ نے لیا 5 minutes کا 6 minutes کا آپ کا ٹائم رہا, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انفیکشن پھیل گیا ہوگا. اور انہوں نے یہ بتایا جیسے ابھی کچھ کانفرنسز ہو بھی رہی ہیں کچھ جگہ پر, جیسے لائیو کانفرنسز ہو رہی ہیں ایز ان پرسن. تو کانفرنسز میں انہوں نے بتایا کہ کانفرنسز میں انفیکٹ ہونے کا ٹائم جو ہے وہ ½ an hour تک ہے. یعنی کہ ½ an hour سے کم اگر آپ کی کانفرنس چلی ہے, تو آپ جو ہے اتنے مطمئن ہو جائیے کہ آپ کو جو ہے وہ انفیکشن نہیں پھیلا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ایک یہ بات بتائی کہ آپ جو ہے آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر کے بارے میں مت دیکھیے, آؤٹ سائڈ کی بہت گرمی ہے یا سردی ہے یا بارش ہو رہی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وائرس اگر ہمارے اندر آ گیا تو وہ ہمارے اندر باڈی ٹیمپریچر میں لو کر رہا ہے, اس کو باہر کے ٹیمپریچر سے کوئی مطلب نہیں, کیونکہ ہمارا باڈی کا ایک ٹیمپریچر کانسٹنٹ ٹیمپریچر رہتا ہے اور وہ ہماری باڈی جو ہے رکھتی ہے. رینز میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جب بارش میں جاتے ہیں تو اس سے انفیکشن کی چانسز زیادہ ہیں. تو انہوں نے کیا بتائی, بہت اچھی بات یہ بتائی کہ رینز کی وجہ سے انفیکشن نہیں زیادہ ہو رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اگر سڈن میں رین آ جاتی ہے, سڈن میں بارش ہوتی ہے, تو اس وقت سب لوگ جو شیلٹر کی طرف بھاگتے ہیں, تو وہاں پر جو فزیکل ڈسٹینسنگ آپ کی ختم ہو جاتی ہے, اس سے آپ کے انفیکشن ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں. یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ 6 feet ضروری ہے, ماسکنگ ضروری ہے, کیونکہ وہ وائرس جو ہے ہمارے باڈی کے اندر نوز یا آئی یا پھر ماؤتھ کے ذریعے سے گزرا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے, اس لیے بہت زیادہ بولا گیا کہ آپ جب باہر سے آئیں تو آپ اپنا ہاتھ اچھی طریقے سے دھو لیں. بیسکلی آپ ہاتھ سے ہی چیزوں کو ٹچ کریں, لہٰذا آپ ہاتھ سے جو ہے اگر آپ کو چھو رہے ہیں تو آپ ہاتھ اچھی طرح سے جو ہے صابن اور پانی سے وہ دھو لیں, سینیٹائز کر لیں اپنے آپ کو. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ چلڈرن ٹو چلڈرن اسپریڈ نہیں ہوتا ہے, یعنی بچے سے بچے کو نہیں ہوگا. تو انہوں نے اسکولس کے سلسلے میں یہ چیز بتائی کہ آپ اسکولس کھول دیں, کہ اسکولس آپ اوپن اپ کر دیں, اس میں تھوڑا بہت ہوگا لیکن بہت منیمل ہے. چلڈرن ٹو چلڈرن اسپریڈ جو ہے وہ بہت منیمل ہے. اور چلڈرن جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتے, اگر ان کو ہو جاتا ہے تو وہ سیریس نہیں ہوتے. ویمن جو ہے ان میں سیریس ایلمنٹ نہیں ہوتا ہے, ان میں سیریس کووڈ انفیکشن نہیں ہوتا, یعنی کہ ان کی جان لیوا بن جائے ایسا ہو جائے, ان میں نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا
اگر آپ کسی جیسے گھر میں کسی کو ہو جاتا ہے اور آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس سے، obviously گھر کے سارے ممبرس ابھی ایکسپوز ہو گئے، لیکن 5ویں دن 5th ڈے اگر آپ کا اینٹیجن ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کو کووڈ نہیں ہے، یعنی آپ کو کووڈ ایکسپوز ہونے کے بعد بھی آپ کو کووڈ انفیکشن نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں، جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اے سی کلوزڈ انوائرمنٹ، ایک اے بہت سی اگر چلاتے تو اس میں زیادہ پرابلمٹک ہے، تو انہوں نے یہ چیز بتائی کہ اے سی بھی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، یعنی اے سی بھی جو ہے اس کی وجہ سے صرف وہ یہ ہوتا ہے کہ کلوزڈ انوائرمنٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اے سی کے بغیر بھی اگر کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہیں تو آپ کو اتنے ہی چانسز ہیں جتنے اے سی کے اندر ہیں۔ جی تو جی آئی تھنک یہ بیسک چیزیں ہیں۔ ہاں ٹوائلٹس کو لے کر انہوں نے کچھ چیز بتائی کہ ہاں ٹوائلٹ جو ہے، ایک اسٹڈی انہوں نے بتائی کہ ایک ہی اسٹڈی کی گئی ہے ابھی تک جس نے بتایا کہ 30% جو ہے کیسز ٹوائلٹ شیئر کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو ویسٹرن ٹائپ آف ٹوائلٹس ہو رہے ہیں، بیکاز لوگ بیٹھ رہے ہیں وہاں پر اور آپ فلش کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے دور تک جو ہے پہنچتا ہے اس کا اثر۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ نارمل طریقے سے اگر بات کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، 6 فیٹ کا ڈسٹینس ہے، تو پھر آپ کو جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی جو ہے چھینک رہا ہے یا پھر کاف کر رہا ہے یا پھر زور زور سے چلا رہا ہے تو ایسے میں وائرس کا اسپریڈ جو ہے پورے روم میں ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے زیادہ لوگ کو جو ہے انفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ بیسک چیزیں، آئی تھنک لوگوں کی انگزائٹی سے تھوڑی کم ہونی چاہیے۔ بہت بہتر خواہر، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان جس چیز سے لا علم ہوتا ہے، جس چیز کی نالج نہیں رکھتا ہے، وہ اس چیز سے ڈرتا ہے۔ تو یہ کووڈ شروع میں آپ دیکھ رہی تھی اتنا زیادہ خوف جو لوگوں میں تھا، اب تو پھر بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ شروع میں جو اتنی زیادہ اینزائٹی تھی وہ اسی لیے تھی کیونکہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس کے بارے میں، کیسے پھیل رہا ہے، کیوں پھیل رہا ہے، کس درجہ پھیل رہا ہے۔ تو آئی ایم شیور آپ نے جو علم ڈالا ہے اس پر، اس نے بہت حد تک لوگوں کی اینزائٹی کو ختم کرنے میں مدد کی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر ایسے ہی لوگ اسے آگے بڑھاتے رہیں، انسٹیڈ آف واٹس ایپ پر جو میسیجز اور مسکنسیپشنز پھیلائے جاتے ہیں، ایسے فیکچوئل ویڈیوز اگر پھیلائے جائیں اور فیکچوئل باتیں لوگوں کو بتائی جائیں تو بہت حد تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ خیر، دوسرا طبقہ جو اینزائٹی سے افیکٹڈ ہے اس وقت، وہ لوگ جو بذات خود کووڈ کے مریض ہیں، یا پھر وہ جن کے گھر میں کوئی کووڈ افیکٹڈ ہے، یا پھر وہ جن کے گھروں میں اس مرض کی وجہ سے کوئی انتقال ہو گیا ہے۔ پہلے بھی انتقال ہوتے تھے، موت برحق ہے، بچوں کو بڑوں کو جب اللہ نے چاہا جسے چاہا بلا لیا، لیکن پہلے کم از کم لوگوں کو ایک فرار حاصل تھی، ایک ڈسٹریکشن اویلیبل تھا کہ کم از کم لوگ پرسے کے لیے آتے تھے، آپ کسی کے یہاں چلے جاتے تھے، یا پھر بعض دفعہ مجلسوں میں ہم اس قدر اپنے آپ کو مشغول کر لیتے تھے کہ آج سیوم کی مجلس ہے، آج 10ویں کی مجلس ہے، آج 20ویں کی ہے، 40، تو ان چیزوں میں ہمارا ذہن بھٹک جاتا تھا، اور پھر بہت دنوں بعد جب چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی تھیں چھماہی وغیرہ کے بعد، تو ہم سوچتے تھے کہ ہاں کچھ لاس ہو گیا ہے ہمارا، مگر کم از کم اس دوران تو لوگوں کو ایک ڈسٹریکشن کم سے کم حاصل رہتا تھا۔ کووڈ میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے کسی قریبی کو، کسی اقربا کو کھو دیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ہم پرسہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے، جو کہا گیا ہے کہ غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے، تو ہمارا غم بانٹنے کے لیے کوئی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ کووڈ سے اس کا انتقال ہوا ہے، کورونا وائرس سے اگر اس کا انتقال ہوا ہے، تو پھر آپ اپنے گھر کا ماحول بھی کھو دیں گے، آپ کو کوارنٹین بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک الگ طرح کی انزائٹی اور ایک بہت ہی الگ طرح کا ڈپریشن جو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایکسپیرینس کرے، مگر جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ کیسے کوپ اپ کریں، کیسے ڈیل کریں اس انزائٹی کے ساتھ؟ دیکھیے، جہاں تک کووڈ پیشنٹس کی بات ہے تو بہت ساری ابھی جو ہے کچھ لوگ ایسے ویڈیوز بھیج رہے ہیں WHO کی طرف سے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی اس میں سمپٹمس نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو ہے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی ڈاکٹر نے جو ہے یہ بات بتائی کہ اے سمپٹومیٹک کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اگر وہ کووڈ انفیکٹڈ ہے تو وہ اے سمپٹومیٹک نہیں ہوگا۔ انہوں نے کیا بتایا کہ آپ کو یا تو آپ نے جو ہے لوز موشنز آپ کو ہوئے ہوں گے اور آپ نے اس کو جو ہے ایک جنرل سی چیز میں نظر انداز کر دیا ہوگا، یا آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے فیور آیا ہوگا، یعنی آدھے گھنٹے کا فیور جو ہے ایک سمٹم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ہیڈ ایک ہوا ہوگا، یا پھر آپ کو جو ہے خراش ہوگی آپ کے حلق میں، یعنی سور تھروٹ ہوگا آپ کو، یا پھر آپ جو سونگھنے کی آپ کی طاقت ہے
یا پھر آپ کی ٹیسٹ کی ذائقے کی جو طاقت ہے, جو قوت ہے, وہ آپ نے کھو دی ہوگی یا کم ہو گئی ہوگی, یا آپ کو کچھ تھروٹ اریٹیشن ہو رہا ہوگا, یا باڈی میں جو ہے رینڈم ایک ریش نکلا ہوا ہوگا, یا پھر آپ کو جو ہے آپ کے شکم میں کوئی ڈسکمفرٹ محسوس ہو رہا ہوگا, تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی, یا پھر نی میں پین ہو رہا ہو, یا نی کے بلو پین ہو رہا ہو, تو یہ سارے سمٹمس ہوتے ہیں کووڈ کے. تو ہم اسے ہم سوچتے ہیں کہ صرف کافنگ یہ ہے یا پھر شارٹنیس آف بریتھ, یہ سب تو آگے جا کے بہت بڑھ گیا سمٹم, یہ بہت بڑھ گیا آپ کا سمٹم. لیکن یہ سمٹمس پہلے سے جو ہے انسان کو دھیان میں رکھ لینا چاہیے. اگر ایسی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ فوراً جو ہے اس کو دیکھ لیں, ڈاکٹر کو دکھا لیں اور اس کو ٹریٹ کریں, بیکاز یوزلی نارمل دنوں میں ہم ان چیزوں کو جو ہے لائٹلی لیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 9 days اگر آپ زندہ رہ گئے ایز اے کووڈ پیشنٹ, اگر آپ 9 days زندہ رہ گئے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے کہ آپ کی ریکوری ہوگی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریکوری از دا رول, مورٹیلٹی از دا ایکسیپشن. یعنی آپ اگر فگرز بھی دیکھیں گی, انڈیا کے فگرز دیکھیے, باہر کے فگرز دیکھیے, کتنے کیسز آئے, ریکور ہمیشہ زیادہ ہو رہے ہیں اور ڈیتھس کم ہو رہی ہیں. ہم کو لگ رہا ہے کہ ڈیتھس بیکاز یہ بہت اچانک سے ہوا ہے اور یہ ایک دم سے لائم لائٹ میں آ گیا, تو ہم کو لگ رہا ہے ڈیتھس بہت ہو رہی ہیں, لیکن کیسز کے دیکھتے ہوئے ڈیتھس کم ہے, ریکوری زیادہ ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو جو ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہاں, جیسے میں نے مورٹالٹی کے بارے میں بتایا کہ مورٹالٹی جو ہے ہر ایک کو ایک ایکسیپشن ہے, یہ ایک مستثنا ہے, اور انسان جو ہے ریکور زیادہ جلدی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ویکسینز کلیم کر رہے ہیں لوگ یا میڈیکیشن کلیم کر رہے ہیں لوگ, تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کے اوپر ہم نہیں جائیں, کیونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ اب تک جو ہے SARS-1 کی ویکسین نہیں آ پائی ہے, SARS-1 کی ویکسین نہیں آ پائی ہے, مرس کی ویکسین نہیں آ پائی ہے, تو یہ ویکسین ابھی تک نہیں آ پائی, تو یہ ویکسین جو ہے بننے میں ٹائم لگے گا. جو کلیم کر رہے ہیں وہ ایکچولی پیشنٹ کو جو ہے جا کر 7th یا 8th ڈے کو دیتے ہیں, جب تک کہ وہ آلریڈی ریکوری میں آ چکا ہوتا ہے. یعنی ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ ڈیز جو ہے آپ کے ایزی ڈیز ہوتے ہیں, 4th, 5th, 6th میں ڈیمیج ہوتا ہے. تو اگر 4th, 5th, 6th میں آپ کو ڈیمیج ہو گیا تو یہ آپ کا جو ہے سیریس کیس بن سکتا ہے. ورنہ اگر 4th, 5th, 6th سے آپ 7th پہ آ گئے تو 7th, 8th, 9th یہ آپ کے ریکوری کے دن میں وائرس باہر جا رہا ہے, آپ کے سسٹم سے باہر جا رہا ہے, تو آپ مطمئن ہو جائیں اس چیز سے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک انفیکٹڈ پیشنٹ یا ان کے گھر والے جو ہے ان چیزوں کا احتیاط ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی, جیسے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز بہت زیادہ جو ہے اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 20% آلریڈی ڈاکٹرز جو ہے اس سے انفیکٹڈ ہوں گے, بیکاز ان کا اتنا کانٹیکٹ ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں, جیسے ابھی کنسٹرکشن ورکرز ہیں, سب یہ ساری چیزیں الاؤ کر دی گئی ہیں, تو یہ جا رہے ہیں, ان کا کانٹیکٹ زیادہ ہے, ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ, اور یہ چیزیں ایسے, مطلب یہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جب آپ گھر پر آئیں تو اسی طریقے سے جو پریکاشنز آپ کو لینے کے لیے کہے گئے ہیں, یعنی کہ آپ شاور کیجئے, اپنے کلوتھس کو جو ہے وہ دھونے میں ڈال دیجئے, اور اس کے بعد جو ہے آپ جب بڑوں, جو ایلڈرلی ہیں, جو زیادہ ایزیلی افیکٹ ہو سکتے ہیں, جو متاثر ہو سکتے ہیں اس انفیکشن سے, تو ان سے جب آپ بات کریں تو ماسک لگا کے بات کریں. یعنی یہ لوگ جو بہت زیادہ فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو بہت زیادہ فیلڈ میں ہیں اور جن کو چانسز زیادہ ہیں خود انفیکٹ ہونے کے, بیکاز ایکسپوجر ان کا زیادہ ہے, تو ان کے لیے کہ آپ ایلڈرلی پیپل سے اگر گھر میں آ کے بات کریں تو ماسک لگا کے آپ ان سے بات کریں, باقی سے آپ کو وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری پوائنٹ آپ نے یہ بولی کہ اگر انتقال ہو رہا ہے گھر میں جیسے کسی کا, تو دیکھیے یہ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جسے نیومونیا کہہ دیا جاتا ہے, ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ نیومونیا جو ہے وہ کووڈ ریلیٹڈ کہاں ہے, نیومونیا الگ ہے اور کووڈ الگ ہے. انہوں نے کیا بتایا کہ بہت سارے کووڈ ہیں, آئی کووڈ ہو سکتا ہے, ایئر کووڈ ہو سکتا ہے, لیور کووڈ ہو سکتا ہے, لنگ کووڈ ہو سکتا ہے, تھروٹ کووڈ ہو سکتا ہے, ابڈومینل کووڈ ہو سکتا ہے, بلیڈر کووڈ ہو سکتا ہے, یہ سب الگ الگ ٹائپس ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ لنگ کووڈ وہ ہے جو آپ سیریس ہو سکتا ہے, بیکاز لنگ سے جو آپ کو دوسری ریسپیریٹری ڈیزیزز ہونے کے چانسز ہیں, یعنی یہ وائرس آپ کو کووڈ ریلیٹڈ نیومونیا میں تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ کووڈ سے ہو رہا ہے یہ نیومونیا, اس وائرس کے جو ہے ریپلیکیشن سے یا جو اس کے میوٹیشنز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ نیومونیا ہو رہا ہے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کووڈ ریلیٹڈ ہے تو وہ کووڈ ریلیٹڈ نیومونیا ہو گیا ہے ان کو, اور پہلے سے وہ صرف اونلی نیومونیا نہیں تھا.
تو جس کے گھر میں انتقال ہو رہا ہے، اس پہلو پر ہم نے شاید پچھلے سیشن میں بھی تھوڑا سا جو ہے روشنی ڈالی تھی جب ہم نے سوئسائڈ کی بات کی تھی. تو یہ چیز آج کے لیے بھی اتنی یعنی اس ایسپیکٹ میں بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے اور صحیح بیٹھتی ہے، درست ہے کہ اگر آج کسی کے گھر میں انتقال ہو رہا ہے تو دیکھیے سب سے پہلے آپ نے بجا فرمایا کہ جب انتقال ہوتا تھا تو پہلے جو ہے لوگ اکثر تمام رسموں میں جو ہے زیادہ گرفتار ہو جاتے تھے، تو اس وقت ان کو شاید اتنا احساس نہیں ہوتا تھا. اور ونس ایوری تھنگ ہیڈ ڈائڈ ڈاؤن، یعنی کہ مجلس رکھنا ہے، کفن دفن غسل، یہ سب چیزیں کرنی ہے، سب کچھ چیزیں جب دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جاتی تھی تب انسان کو جو ہے اس غم کا احساس ہوتا تھا. وہ ایکچولی ایکسپٹ کرتا تھا اس وقت میں کہ ہاں یہ جو ہے مجھے یہ لاس ہوا ہے، میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے. یعنی گریف بعد میں آتا تھا، پہلے جو ہے دھیان بھٹکا ہوا رہتا تھا، دھیان جو ہے بٹا ہوا رہتا تھا کہ ہم دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیں. آج کیا ہو رہا ہے کہ آپ اتنے لمیٹڈ پرسنس ہی صرف جو ہے جا سکتے ہیں اور قبرستان میں جا سکتے ہیں، صرف فیملی کے اتنے لوگ ہو سکتے ہیں قبرستان کے اندر. بہت مرتبہ جو ہے ہم نے لوگوں کے بارے میں سنا کہ ان کو غسل دینے کی اجازت نہیں ملی. ویسے مسلمانوں نے اس بات کے لیے جو ہے سی ایم سے بات کی تھی اور کچھ اجازت ملی تھی اس سلسلے میں، لیکن کچھ جگہوں پر شاید اگر بہت سیریس ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو غسل کی اجازت نہ دی گئی ہو، کفن کی اجازت نہ دی گئی ہو، اور ان کو ویسے ہی جس طرح سے انہوں نے اس کو پیک کر دیا اسی طرح سے. تو یہاں پر جو ہے کہ انسان کو اس وقت میں جو ہے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی آپ کے گھر آ نہیں سکتا ہے. ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں، گیدرنگس الاؤڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تسلی انسان کو جو ہے پری کووڈ ہو جایا کرتی تھی. لیکن ہمیں جو ہے خداوند عالم میں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم نے اگر اس کے لیے جو ہے اس وقت اس کی موت لکھی تھی، کیونکہ کسی اور نے تو نہیں لکھی نا، یہ خداوند عالم کی مشیت تھی کہ اس کی موت جو ہے اس وقت میں ہونا تھا. اور اگر موت برحق ہے، اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر تم جو ہے اونچے اونچے بلند عمارتوں پر بھی چڑھ جاؤ گے تب بھی جو ہے موت تمہیں آ کے اپنے چپیٹ میں لے لے گی. موت تمہارے پیچھے پیچھے اسی طرح سے رہتی جیسے تم اس سے بھاگتے ہو. تو یہ موت اگر اس وقت میں بھی آئی ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ مصلحت ہوگی، اور ضرور بضرور خداوند عالم دیکھ رہا ہے کہ آپ کو اس وقت میں جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے غسل دے سکیں، آپ اسے کفن دے سکیں، یا لوگ آ سکیں اور آپ کو ٹھیک طریقے سے جیسے اسلامی طریقہ ہے اس کو دفن کرنے کا، وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو خداوند عالم اس بات کو زیادہ بہتر جانتا ہے، لہذا اس باڈی کے ساتھ یا اس میت کے ساتھ کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اگر لوگوں کو اتنا زیادہ جو ہے اس بات کا صدمہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے میرے گھر والے، میری زوجہ کو یا میرے شوہر کو یا میرے باپ کو یا میرے بیٹے کو، کسی کو اس طرح سے موت آ رہی ہے، تو خداوند عالم پر بھروسہ رکھے. کبھی اس کے بدلے میں جو ہے خداوند عالم، جیسے میں نے بہت سارے جو ہماری کمیونٹی کی جو ہے موتیں سنی، وہ شب جمعہ ہو رہی ہیں یا پھر جمعہ کے دن ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس تو بہترین حدیثیں ہیں نا کہ ایسے شخص کو فشار بھی نہیں ہوگا. تو ہم جو ہے اپنے آپ کو ان حدیثوں کا سہارا لے کر تسلی دینے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا ہے تو خداوند عالم بہتر طریقے سے جو ہے ان کے لیے کیئر کرے گا، بہتر طریقے سے. اور ایسے لوگوں کا سننے میں آ رہا ہے جو بہت زیادہ متقی تھے. ابھی آپ نے ایران کے ہی کتنے علماء کے بارے میں ہمیں جو ہے یہ خبریں آئیں کہ علماء جو ہے اس میں گرفتار ہوئے. بہت سارے ڈاکٹرز، آپ سوسائٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے لیے ورک کر رہے ہیں، اور پھر اس میں آپ کو اگر موت آ رہی ہے تو یہ تو جہاد ہے نا. اور جہاد کا ثواب کیا ہے؟ جہاد کا ثواب یعنی ایک شہید کا ثواب آپ کو اس میں اگر مل رہا ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کریں. اور باقی جہاں تک لوگوں کی بات ہے کہ لوگ آپ کو تسلی نہیں دے سکتے اس وقت میں، دیکھیے ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم ذرا ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ آج جو ہے ہمارے پاس فونز ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، مجلسیں جو ہے آن لائن کرائی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ ان مجلسوں میں جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں وہ شاید روزمرہ کی زندگی میں لوگ نہیں کر رہے ہوتے. یعنی آپ کو 600 700 1200 کا فگر جا رہا ہے ایک ایک مجلس میں، اتنے لوگ آپ کی
ऑनलाइन मजलिस सुन रहे हैं, तो आपकी तो मजलिस में शायद 200-300 से ज्यादा लोग नहीं रहते रहे होंगे, इतने लोग आपके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं उनके लिए, और आपको जो है पुरसा दे रहे हैं, आपको तसल्ली दे रहे हैं। तो हमें कुछ अपना जहन खुद जो है इन चीजों के साथ अपने आप को तसल्ली देनी होगी और इन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, तब जाकर जो है हम पता नहीं कमिंग टाइम्स कैसे हो हमारे लिए, हम नहीं जानते कि शायद ये मुसीबत आई है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हम ऐसे मुसीबत को झेल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हो सकता है अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा हो कोई इससे बड़ी मुसीबत के लिए, हम नहीं बता सकते। तो हम जो है इस तरह से पॉजिटिवली सोचें, हम नेगेटिव में नहीं जाएं, क्योंकि ये नेगेटिव हमें मेंटली डिप्रेस करके रख देगी। हम पॉजिटिव सोचें कि अगर एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव पहलू भी हैं हमारे सामने। जी, यकीनन जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, हर बात में एक सुनहरा पहलू जरूर होता है, एक पॉजिटिविटी जरूर होती है, जरूरत बस होती है कि हम अपने जहन को उस तरफ मोड़े। तो बहुत बेहतरीन आपने एडवाइस सलाह दी उन लोगों के लिए जो जिनकी फैमिलीज इन लॉस से गुजर चुकी हैं। खैर, अब आप उनके लिए बताएं कि जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा मसला झेला है, लॉस ऑफ जॉब, जिनके नानो नफ़्क़ा या यूं कहा जाए कि उनका मुलाजिमत चली गई, उनकी नौकरी चली गई, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें सिर्फ सोल अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उन्हीं की एक कमाई पर न जाने कितने घर चल रहे होते हैं, न जाने कितने लोग पल रहे होते हैं। और कोविड ने बहुत बड़े स्केल पर, एक बहुत बड़े लेवल पर लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया है, और लोगों के अंदर एक बहुत बेकली है कि न जाने कब चीज़ें फिर से नॉर्मल होंगी, न जाने कब फिर हमें हमारी जॉब या फिर से हमें रोज़ी मिलना मयस्सर होगी। और यकीनन हमारा माशरा भी ऐसा है कि जिसके पास रिज़्क नहीं है, रोज़ी नहीं है, उसके लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। हर चीज़, हर नेमत, या यूँ कहा जाए कि हर नेमत पैसे से जुड़ी हुई होती है, आपकी रोज़ी से जुड़ी हुई होती है, और अगर वही ना हो तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो इस साल ग्रेजुएट होने वाले थे, या जो इस साल अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले थे, या इस साल अपनी डिग्री हासिल करने वाले थे, उन्हें लग रहा था कि उनके लिए अब दुनिया खुलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ और इम्कानात उनके लिए सामने होंगे, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए कि उन्हें लग रहा है कि इस वक्त पता नहीं वो अपनी ग्रेजुएशन, अपनी डिग्री मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं, फिर जैसे उन्होंने सोचा था वो जॉब कर पाएंगे या नहीं, जैसे उन्होंने सोचा था वो अपने मुस्तकबिल को वैसे संवार पाएंगे या नहीं। तो एक बहुत अजीब तरह की एंजाइटी, जो लॉस ऑफ होप और लॉस ऑफ सिक्योरिटी की नजर आ रही है इन लोगों को, इनके लिए आपके पास क्या सलाह है, क्या एडवाइस है? देखिए, जहाँ तक लॉस ऑफ होप की बात है, तो बेसिकली ये भी लॉस से रिलेटेड है, जहाँ पर जो है सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये हालात हमारे सामने आए हैं, और उसे कबूल करें, अपने अंदर तहम्मुल करने की कोशिश करें। अगर आप उसको डिनाई करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन आप उसको एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो आप आगे स्टेप ले सकेंगे, आप आगे कदम बढ़ा सकेंगे। होप के सिलसिले में जो है मैंने कुछ शायद आयतों का तज़किरा लास्ट सेशन में आपके सामने किया था, जहां खुदावंद आलम ने जो है मोमिनीन को ये बताया कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो फिर उसको हटाने वाला खुदावंद आलम के सिवा कोई नहीं है, और अगर आपको कोई अच्छाई पहुंचती है, आपको कोई मुनाफा पहुंचता है, आपको कोई बेनिफिट पहुंचता है, तो वो भी जो है अल्लाह कादिर मुतलक है जो कि आपको पहुंचाता है। तो अगर कल आपके पास रोजी थी, आज आपकी रोजी जो है वो छिन गई है, स्पेशली जो आज के जमाने में हम डेली वेज लेबरर्स की बात करें, डेली वेज अर्नर्स की बात कर रहे हैं उनके लिए, तो आप देखिए कि एक बहुत ही अच्छा पहलू हमारे समाज का सामने आया। शायद ये इतना बढ़ चढ़कर हमारे समाज ने, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, इसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन लोगों ने कैसे बढ़ कर जो है इसमें ताउन किया है। इस वक्त में आपने बहुत ऐसी खबरें सुनी होंगी जहां पर अगर जो बेरोजगार हो गए तो उनको घर घर जाके जो है उनको राशन पहुंचाया गया है, उनको जो है बेसिक नेसेसिटीज पहुंचाई गई। माह रमजान के टाइम में जो है इफ्तार के लिए जो चीजें हम ज्यादा पसंद करते हैं वो चीजें उन्हें पहुंचाई गई। तो यहाँ पर जो है एक इंसान के, जो हम कहते हैं ना कि ईसार का जज्बा होता है इंसान में, वो शायद पहले जो नजर नहीं आया, आज इस कोविड ने सिखा दिया इंसान को कि तुम दूसरों के लिए अल्लाह की राह में इंफाक करो। अब वो चाहे जिस वजह से भी उन्होंने किया हो, चाहे दिखावे के लिए किया हो, चाहे खुलूस के लिए किया हो। ये दिखावे के लिए भी बहुत सारे लोग कर रहे थे, मतलब फोटोज ज्यादा थी और एड कम था।
किया उन्होंने, मगर करना ही बहुत बड़ी बात है। अभी एक एक्टर की मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी, सोनू सूद, जिन्होंने न जाने कितने लेबरर्स को उनके घर पहुंचाया। तो बहुत सारे जी लोग कह रहे थे ये लाइमलाइट के लिए कर रहा है, बड़ा एक्टर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लाइमलाइट के लिए ही कर रहा है तो भी क्या, नेकी तो कर रहा है, लोगों का भला तो हो रहा है, बस बाकी उसकी नीयत और अल्लाह जाने। जी। तो यहाँ पर जो है इस बात को हमें ज़हन में रखना है, अल्लाह ने आपको जो है खुदावंद आलम की ऐसे वक्त में इंसान अपनी नेमतों को गिनना शुरू करे, क्योंकि नॉर्मल डेज में हम कहते हैं जब तक कोई मुसीबत मुश्किल नहीं आती तब तक इंसान जो है नेमतों को शुमार नहीं करता, सजदा नहीं करता, शुक्र नहीं बजा लाता। तो ऐसी मुसीबतों में सबसे पहले जो है इंसान अपनी अल्लाह नेमतों को देखे कि अगर रोजी छिन गई है तो कम से कम हम भूखे तो नहीं सो रहे हैं, आ रहा है हमारे पास किसी ना किसी जरिए से रोजी आ ही रही है ना, आपको खाना मिल रहा है, आपकी जिंदगी चल रही है। ठीक है, एक वो आप जो वक्त बिताते थे कस्बे माश के लिए वो आपका थोड़ा सा जो है उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, आपकी मुश्किल आ गई, लेकिन आपको रोजी पहुंच रही है, आपका रिज्क आपको अल्लाह पहुंचा रहा है। कल भी वही अल्लाह था, वही खुदा था जो आपको रिज्क पहुंचा रहा था, आज भी आप उसी खुदा में उम्मीद रखिए। वही खुदा है जिसमें आप कल उम्मीद रख रहे थे कि वो मेरा रिस्क मुझे फराहम कर रहा है, आज भी वही खुदा है, कल भी वही खुदा होगा। खुदा अजल है, हम जवाल कर जाएंगे, हम जो है फना हो जाएंगे, लेकिन खुदा जो है वो अजली है, वो हमेशा रहने वाला है, हमेशा से था, और वही हमारा रिस्क हमें पहुंचाता है। इस बात पर पूरा भरोसा और तवक्कुल रहे। दूसरी बात ये कि इंसान समझे कि खुदा वंदे आलम हमें अपनी माओ से ज्यादा जो है वो पसंद करता है और महबूब रखता है, मोहब्बत करता है हमसे। कहते हैं 70 माओ से ज्यादा, 70 फिगरेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है, ना कि एक प्रॉपर 70 माएँ जितना कर सकती हैं, एक फिगरेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो खुदा वंदे आलम ने दूसरी चीज यानी इतना मोहब्बत करता है तो वो हमें ऐसे अपने हाल पर छोड़ तो नहीं देगा। अगर हम उससे लॉ लगा के रखेंगे तो यकीनन वो हमें अपने इस हाल से जो है बाहर भी लेकर आएगा, क्योंकि इन मअल उसरी युसरा, यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। क्या बात। तीसरी चीज, अल्लाह ने हर एक को इतनी कुव्वत बर्दाश्त दी है और बर्दाश्त से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेता है। खुदावंद आलम फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला किसी नफ्स को जितनी उसकी वुसअत है, जितनी उसकी जो है ताकत है बर्दाश्त करे, उससे ज्यादा बोझ नहीं डालता है उसके ऊपर। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम ये आयतें पढ़ रहे हैं कुरान में तो इस पर भरोसा भी करना सीखे, और इससे बेहतर वक्त नहीं है कि हम उस पर भरोसा करें। हाँ, अपनी तरफ से हमको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जो है ऐसे थकार कर बैठ जाएं और कुछ एफर्ट्स ही ना लगाएं और फिर हम सोचते रहें कि हाँ हमारा तो ये सब छिन गया, अब हम क्या करें। देखिए जैसे अभी माइग्रेंट्स जो थे, माइग्रेंट लेबरर्स जो यहाँ के थे, वो चले गए अपने अपने वतन। ओके, यहाँ पर अब कोई जो माइग्रेंट्स जो है नहीं बचे या बहुत कम बचे होंगे। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन में जो है कुछ खास लेबरर्स की खास जो है उनकी फिजिक के लेबरर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आज वो यहाँ मौजूद नहीं है और आपको जो है कंपनीज खुद ऑफर कर रही है कि हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, आपका भले ही कुछ और रहा हो, आप ये काम कर लीजिए इस वक्त में। अगर आप रिस्क ही चाह रहे हैं तो ये काम कर लीजिए, कोई भी काम छोटा बड़ा तो नहीं है जी। तो डिग्निटी अगर आपको मेंटेन करनी है, आपको इज्जत प्यारी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं ना कुछ तो आपके हाथ में आएगा। आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लीजिए, ये काम कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह हो सकता है कि इसके जरिए से, यानी कि हमेशा अल्लाह जरिए बनाता है, तो इसके जरिए से जो है आपको बेहतर काम मिल जाए, आपको बेहतर रोजी रोटी जो है आपको आपके हाथ आ सकती है। तो आप इस तरह से अल्लाह पर भरोसा रखिए। दूसरा जो चौथा पॉइंट ये कि जो मुश्किलात आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो इंसान की ट्रू पर्सनालिटी, उसकी हकीकी शख्सियत को वाज़े करती हैं। जब तक आपको जो है चैलेंज नहीं आएगा, जब तक आप इम्तिहान में नहीं बैठेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या था, आप कितने काबिल थे, आप क्या कर सकते हैं ऐसे हालात में। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि ला युमिनु अहदुन हत्ता युहिब्बु लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो ईमान नहीं ला सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो आज के जमाने में हम में से कुछ लोग जो हैं ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, यानी जिनको रोजी रोटी का टेंशन नहीं है, जिनको इतना मतलब उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो वो दूसरे के बारे में सोचें। और किया है लोगों ने ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ऐसा किया।
تو یہ ایمان کی نشانی ہے آپ کی. اور اس کے بعد یہی جیسے بہت بہترین حدیث جو ہر ایک کو معلوم ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جب صبح کرے تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے، اور جب وہ رات کو سوئے تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں سوچ کر نہ سوئے. یعنی کہیں میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں ہے، یعنی میرا پیٹ سیر ہو گیا، میرا شکم سیر ہو گیا، کہیں میرا پڑوسی بھوکا نہیں ہے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آئی تھنک ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم جو ہے اس حدیث پر اس کا جائزہ لیں اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہم دوسروں کا خیال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ماہ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے، امداد کی ہے، لوگوں نے پہنچایا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ انڈیویجولس ہوں، چاہے وہ ٹرسٹ ہوں، آرگنائزیشنس ہوں. الحمدللہ کونے کونے تک، ایک ایک اندر کے علاقوں تک، ریموٹ ایریاز تک جو ہے لوگوں نے پہنچایا ہے، ان کی مدد کی ہے. تو جہاں جابس اور ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی جہاں وہ سوچیں کہ ہم گریجویٹ کریں گے نہیں کریں گے، دیکھیے گورنمنٹ جو ہے آپ کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دے گا نا، آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ کا ایک پورا سال برباد کرے گا. گورنمنٹ نے بھی بتایا کہ اتنے لوگوں کو تو پروموٹ کر دیا گیا وداؤٹ ایگزامس، جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ان کو. تو یہ چیزیں اسی طرح گریجویشن جن کا ہونا تھا وہ گورنمنٹ ہماری، ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا جو ہے اعتماد کرنا سیکھیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے خلاف نہیں کام کرتی ہے کچھ، اس کو کیونکہ اس کو بھی ضرورت ہے اپنی رعایا کی، گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے ورنہ وہ گورنمنٹ میں رہے گی ہی نہیں. تو اس نے بھی ایسی کچھ چیزیں بتائیں اور یہ سب جو ہے لاز پاس کیے کہ ہاں فلاں انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ پاس کر دیں یا گریجویٹ ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے فلاں جابس وغیرہ. ایک اہم بات یہ کہ آج ہم پر یہ جو وقت پڑا ہے ہم اس کو یوٹیلائز کرنا سیکھیں، اپنی جو آن لائن سکلز ہیں کچھ وہ سیکھیں. یہ ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ یہاں پر ہم ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے نہیں رہے، کیونکہ ہم کو جو ہے ہمارے معصومین علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ زمانے کے ساتھ تبدیل ہونا سیکھو، زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو. لہٰذا ہم کو بھی جو ہے اپنی الیکٹرانک سکلز ہے، ورچوئل لرننگ ہے، یہ ساری چیزیں جو انکارپوریٹ کری جائیں، ہم پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہم کو یہ ساری پرابلمس آئیں گی، ہم کو فیس کرنا پڑے گی. جی بہت بہتر خواہر، کیونکہ وقت بہت کم بچا ہے اس لیے میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کروں. آخری جیسے ابھی آپ نے ماہ رمضان کا ذکر کیا، یہ نہ صرف میرا پوائنٹ آف ویو اور اوپینین ہے بلکہ بہت سارے لوگوں سے میری اس بات پر بات ہوئی کہ اس سال ماہ رمضان جتنا خوبصورت، جتنا پرسکون، جتنا عبادتوں بھرا اور لذت بھرا ہماری روحوں کے لیے گزرا، اتنا شاید کم از کم میں نے اپنی 25-30 سال کی زندگی میں نہیں گزارا تھا. کہ صبح اٹھنے کا کوئی ٹینشن نہیں تھا کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، شوہروں کو آفس بھیجنا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد جو بیمار ہیں گھر کے ان کو چائے ناشتہ یہ سب دینا ہے. آپ آرام سے سو سکتے تھے، آپ آرام سے رات بھر عبادتیں کر سکتے تھے، آپ کو یہ ٹینشن نہیں تھا کہ آج گھر پہ دعوت ہے تو بھئی آج عبادتیں زیادہ نہیں ہو پائیں گی، آج بس واجبات کر لیے جائیں، آج کھان پکانے ہیں پورے. تو یہ ساری جو چیزیں ہمارے ماہ رمضان کو ایک طرح سے کہا جائے اتنا زیادہ سوشلائز کر دیتی تھی کہ ہمارے پاس جو اسپیئر ٹائم بچتا تھا بس وہی ہماری عبادتوں کے لیے ہوتا تھا. اس سال ہم نے اسپیئر ٹائم رکھا سوشلائزنگ کے لیے اور باقی سارا وقت ہم نے رکھا عبادتوں کے لیے، جو ماہ رمضان کا بیسک مقصد ہے کہ ہماری روحوں کو غذا حاصل ہو. تو ماہ رمضان اتنا پرسکون گزرا، لیکن جب 19ویں رمضان 20ویں اور 21ویں آئی تو ایک الگ ڈپریشن، ایک الگ اینزائٹی، ایک الگ گھبراہٹ یا یوں کہا جائے اسٹریس مومنین میں تھا کہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی وقت آئے گا جب ہم زندہ ہوں گے اور امام علیہ السلام کی شہادت آئے گی اور ہم عزا خانوں میں نہیں ہوں گے، ہم تابوتوں کو نہیں سجائیں گے، ہم زیارتیں نہیں کر پائیں گے، ہم مجلسوں کو شایان شان جو حق ہے مجلسوں کو ادا کرنے کا اس طرح سے ادا نہیں کر پائیں گے. یقیناً مجلسیں ہوئیں لیکن جو حق تھا مجلسوں کا ادا ہونے کا، جو حق تھا ایک دوسرے سے گلے لگ کے فرصہ دینے کا اپنے امام کا، وہ نہیں ادا ہو پایا. اور پھر بھی جیسے تیسے ماہ رمضان گزر گیا. اب ایک اور بڑا مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ شاید مہینے 1.5 بعد ہمارے سامنے ایام ازا آ رہے ہیں، ماہ رمضان آ رہا، ماہ محرم آ رہا ہے جو ہماری جان ہے. یقیناً ہمارے پورے شیعہ طبقے کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم بہت سارے ایسے ہیں جو بھلے ہی نمازی، روزے دار، پرہیزگار نہ ہوں مگر فرش ازا کو اپنا واجب ترین عمل سمجھ کر ادا کرتے ہیں. اور یہ بہت سے ذاکرین نے بھی کہا ہے کہ فرش ازا پر آنے کے بعد ہم اپنی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو بھول جاتے تھے. تو اب فرش ازا سے دور رہنا،
یہ ایک الگ ڈپریشن ہے, ایک الگ اینزائٹی ہے لوگوں میں. آپ بتائیں ایک رے آف ہوپ کہاں دیکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے یہ بتایا کہ ایک انفرادی لطف ایک الگ ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے تنہائی میں کچھ اعمال انجام دیتا ہے, جماعت میں کچھ انجام دیتا ہے, تو شاید ہم بھول گئے تھے کہ ہم جو تنہائی میں جو اعمال انجام دیتے ہیں ان کا لطف کیا ہوتا ہے, ان کا لطف لینا ہم بھول گئے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے جو ہے اس سے کچھ عبرت لینے کے لیے ہم پر اس وبا کو جو ہے, اس مصیبت کو جو ہے ہم پر بھیجا, تاکہ ہم جو ہے کچھ تنہائی میں بھی تو خدا سے باتیں کریں. جماعت میں کیا ہوتا ہے, اچھا جماعت میں ایک بہت ساری چیزیں جو ہیں, نیگیٹو چیزیں جو جماعت میں ہوتی ہیں, جیسے غیبت کرنا, تہمتیں لگانا, یہ سب چیزیں بھی بہت زیادہ جو ہے بڑھ جاتی ہیں. آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, وہ مجلس کے بعد مجلس کے پہلے کچھ ایسی گفتگو ہو جاتی ہیں جہاں پر لوگ غیبتیں کر لیتے ہیں, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو شاید یہ سب تو بھی انسان ہمیں دیکھنا چاہیے, ایک انسان کو دیکھنا چاہیے, اس کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے کہ یہ سب ہم سے چھوٹ گیا. ابھی ہم جو ہے وہ انوائرمنٹ ہی نہیں رہا جہاں غیبت کر سکیں, یا جہاں ہم کسی کے اوپر تہمتیں لگا سکیں, یا کسی کی جو ایب جوئی میں لگے رہیں, کسی کی چغلخوری کریں. ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں جہاں پر ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں رہنا ہے. اور باقی جہاں تک آپ مجلسوں وغیرہ کی بات کریں, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ مجلسوں کا اتنی بڑھ گئی مجلسیں, اگر آپ نے ماہ رمضان میں دیکھا ہوگا, بلکہ ماہ شوال میں بھی اتنی آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں, اور الحمدللہ بہتر سے بہتر مولانا, علماء, ذاکرین کی جو ہے مجلسیں ہم کو سننے کو ملی. شاید ہم پہلے اس سے محروم تھے, ان کے درس سے, ان کے خطاب سے, ان کے خطبوں سے شاید محروم رہے ہوں, اور اتنی ہم نے نظر نہیں کی. ہم کو بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب بھی ہیں, اور یہ جو ہم کو درس دینا چاہ رہے ہیں اور بہترین خطاب کرتے ہیں, تو یہ چیزیں ہم کو آج شاید دیکھنے کو مل رہی ہیں اپنے گھر میں رہ کر. ماہ محرم بھی دیکھیے, میں نے جیسے کہا کہ سب سے پہلے ہم کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی ان حالات کے لیے. ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا احتیاط انسان, مخلوق جتنا کر سکتی ہے وہ کرے گی. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو ہے کب کسی مصیبت کو نازل کرنا چاہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ہمیں یہ بتانا تھا اللہ کو. کبھی کبھی میں نے بہت سارے لوگوں کے لیے, یا شاید میری زندگی میں بھی ایسا رہا ہو کہ اگر میں مجلس میں جاتی ہوں تو ماہ محرم میں لوگ جو ہے ایک سے دوسری مجلس میں دوڑتے ہیں, تو اس میں کچھ شاید جو اسپرچولیٹی ہوتی ہے, جو روحانیت ہوتی ہے, وہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. آپ صرف اس مجلس سے اس مجلس میں جانا ہے, اوکے اس کا ٹائم کلیش ہو رہا ہے اس سے, اب جو ہے مصائب کے نہیں بیٹھ سکتے, بیچ میں مصائب میں سے اٹھ کے چلے جا رہے ہیں لوگ, نوحے نہیں پڑھ رہے ہیں, ماتم نہیں کر رہے ہیں, اور اس میں اٹھ کر چلے جا رہے ہیں. آدھی مجلسوں میں پہنچ رہے ہیں جہاں آپ کو پہلے کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پہلے کا جو ٹاپک ہمارا چل ہی کیا رہا تھا, آپ پہنچ رہے ہیں مصائب میں. تو اس سے روحانیت تو میرے خیال سے جو ہے بہت زیادہ ختم ہوتی چلی. اب آپ کو جو ہے باقاعدہ آپ کو ایکسس ہے, جس مجلس کو آپ سننا چاہیں تو آپ سن سکیں. ہم خداوند عالم سے پھر بھی دعا گو ہیں کہ خداوند عالم جو ہے ماہ محرم آنے سے پہلے جو ہے اس طرح سے کچھ ایسے رولز یا گائیڈ لائنز آ جائیں جہاں پر ہم جمع ہو کر مجلسیں کر سکیں, فرش اعضاء پر بیٹھ سکیں اور فرش اعضاء پر آ سکیں, حاضر ہو سکیں, کیونکہ اس کا ایک الگ ہی لطف ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ بی بی خود آ جاتی ہیں فرش اعضاء پر, تو وہ ایک الگ ہی انداز ہے. لیکن شاید خداوند عالم ہماری توجہ اس طرف بھی دلانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو تم نے اس فرش اعضاء کو کیا بنا دیا تھا, تم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا, تم نے اس کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا. اب تم سے جب چھین لی جائے گی یہ نعمت, تو پھر تم شاید اندازہ کر سکو گے کہ اس کی کیا اہمیت تھی. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج غیبت میں ہے امام, تو آج ہم کو اندازہ ہوتا ہے کاش امام ہماری نظروں کے سامنے تو کتنے ہمارے مسائل حل ہو جاتے. کئی مرتبہ ہمارے سامنے ایسی مشکلیں آتی ہیں, کوئی ایسے پرابلمس آتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں پاتے, یا ہمارا جو ہے ان لوگوں سے ایک کنونسنگ آنسر نہیں مل پاتا ہے, مولانا وغیرہ سے یا علماء سے. ہم سوچتے ہیں امام ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو امام کی جو قدر و قیمت آج ہم کو محسوس ہو رہی جب امام نہیں ہے ہمارے سامنے. تو شاید اسی وجہ سے جو ہے خداوند عالم نے بھی جو ہے ہمارے سامنے اس وبا کو بھیجا, تاکہ انسان عبرت حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو جو ہے صحیح ٹریک پر لا سکے.
यकीनन हमने मजलिसों को बहुत हल्का समझ लिया था। हम भूल गए थे कि ये वो जगह है जहाँ शहज़ादी कौनैन आती हैं। हम बहुत हद तक ये भूल गए थे कि ये नेमत हमसे छिन भी सकती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये अज़ीम नेमत हमसे छिन भी सकती है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने बारहा मसाइब के वक़्त लड़कियों को स्नैपचैट फ़िल्टर्स पे अपने फ़ोटोज़ लेते हुए देखा है। मैंने बहुत सौ को बैठे-बैठे वीडियोज़ देखा है देखते हुए फ़र्श-ए-अज़ा पर, जबकि ज़ाकिरा सामने मजलिस पढ़ रही हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये पीछे बैठी हुई लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू द स्पीकर। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आगे बैठें। तो हम आगे बैठे हुए होते हैं, हमारे साथ बैठे हुए लोग ये कर रहे होते हैं। जो मिंबर के पास, शह-ए-नशीन के पास बैठे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं। तो ताबूतों के साथ हँसते हुए सेल्फीज़ ली जाती हैं, अलम के साथ हँसते हुए सेल्फीज़ ली जाती हैं। तो एक तरह से एहतराम बहुत हद तक खो गया था, मजलिसें रस्म बनकर रह गई थीं, किसके यहाँ ज़्यादा अच्छा मातम हो रहा है, किसके घर पे ज़्यादा रुलाई हो रही है और किसके अच्छे घर पे बेहतरीन ज़ाकिरा आई हैं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खोकर हम एक्चुअली भूल गए थे कि अल्लाह हमें इस तरह से सज़ा दे सकता है। वो कादिर मुतलक है, वो जब चाहे हमसे इस नेमत को छीन कर हमें एहसास दिला सकता है। बहरहाल जी, अल्लाह हमारे आपने गुनाह जो ये पॉइंट कहा है, आपने जो पॉइंट अभी लिया है कि हाँ, मजलिसों में इस तरह से लोग जो है पेश आया करते थे जहाँ पर उसका एहतराम नहीं किया करते थे, तो ये मेरी नज़र से भी गुजरा है। बल्कि हमारे जो इमाम बारगाह और मसाजिद हैं, वहाँ पर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लगाए जाते थे और लाइक वॉलंटियर्स से इस तरह से चक्कर लगाया करते थे कि कोई व्हाट्सएप पर नज़र नहीं आए, उनके फ़ोन्स वगैरह जो है साइलेंट पर हों, ये चीज़ें होती थी। और कई मर्तबा जो है मैंने बहुत गुनाह की भी चीज़ें देखी हैं, जैसे इरादा नहीं था किसी को देखने का, लेकिन एकदम बाजू में कोई बैठा हुआ हो और पूरा अगर हॉल अंधेरा हो, जब मसाइब होते हैं लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, उस वक़्त में आप देख रहे हैं कि किसी के हाथ लाइक एक लाइट रोशनी आ रही है तो आपकी नज़र पड़ती है उस वक़्त, और लाइक इरादा नहीं भी हो तो आपको उसके सामने जो चैट आ रहा है, जो स्क्रीन पर आ रहा है, वो आपको दिख जाता है। तो कुछ ऐसे यानी गुनाह में मुलव्विस ऐसे वक़्त में जब मसाइब हो रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें भी हुआ करती थी। हमारे पास अभी एक कमेंट आया है एक ब्रदर का, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि ऐसा काम तो अभी जो है ऑनलाइन हो रहा है कि एक चैनल से दूसरे चैनल पर भाग रहे हैं कि 7:30 को इसकी मजलिस है, 8 ओ क्लॉक को इसकी मजलिस है। तो जी, ये हो रहा है, लेकिन यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आज भी इस वबा के होते हुए भी हमने ये लेसन नहीं लिया, ये इबरत नहीं ली कि हम कहाँ रॉन्ग थे, कहाँ हम में कुछ डिफेक्ट था, और हम यही चीज़ ऑनलाइन भी कर रहे हैं अगर, तो इसके लिए हमने बिल्कुल जो है अपने आप को नहीं सुधारा है, हमने बिल्कुल अपनी इस्लाह नहीं की है। अगर आपको किसी की मजलिस में जाना है, किसी की महफिल में जाना है, तो आप उसे पूरी तरह से अटेंड करिए, या कम से कम इतना अटेंड करिए। देखिए, घर के दूसरे काम वगैरह भी हुआ करते हैं, कभी उस वजह से आप हट जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप सुन रहे हैं तो एटलीस्ट प्रॉपर्ली वो कौन सा पॉइंट कन्वे करना चाह रहा है, जो खतीब है, जो जाकिर है, जो उलमा है, वो क्या पॉइंट कन्वे करना, कम से कम उसको तो लेकर उठिए आप वहां से कि वो क्या पॉइंट देना चाह रहे हैं, उसका निचोड़ क्या है, उसकी समरी क्या है, उसका खुलासा क्या है, वो लेकर कम से कम आप उठिए। और अगर हम वही काम कर रहे हैं जो हम नॉर्मली डेज में कर रहे थे अपनी मजलिस और महफिलों में, तो देखिए हर आलिम यही बोल रहे होना चाहिए फिर। जी, हर आलिम यही बोल रहा है कि आप जो है इबरत लीजिए, आप इबरत लीजिए। लोग पूछें ये सजा है, ये आजमाइश है, ये क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर उलमा यही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप जो है ये समझिए कि अजाब में और आजमाइश में कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद नहीं है, कोई जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि ये खुदावंद आलम ने इसी कायनात में पानी भी रखी है, आग भी रखा है, सर्दी भी क्या बात रखी है, गर्मी भी रखी है। इसी तरह से उसने जो है मीठा रखा है और कुछ खटास है। रखी है। फिर उसने जो है दिन रखा है, रात रखी है, क्या रोशनी बात रखी है, अंधेरा रखा है, उसने ऊंच रखी है, नीच रखी है, इज्जत रखी है, जिल्लत रखी है। तो क्या हम ये कहेंगे कि एक चीज अजाब है, एक चीज आजमाइश है, एक वाह चीज वाह नेमत है, एक चीज वाह। आजमाइश है? नहीं, ये सब कुछ जो है हमारे इबरत हासिल करने के लिए और उससे मुस्तफीद होने के लिए है। तो जवाब अगर दिया। ये पैंडेमिक भी अगर आया है, तो हम ये सोचें कि खुदावंद आलम, देखिए इससे एक तो अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई सबसे पहले कि वो कादिर मुतलक है, कि वही अल्लाह जिसने फील को नाजिल किया और हमारे लिए एक इंसिडेंट हिस्ट्री का बताया कि छोटे छोटे परिंदों ने जो है तीन तीन कंकरियां अपने चोंच और जो पंजों में लेकर जो है उन्हें मारा, तो हाथियों का लश्कर जो है ढेर हो गया, सबके सब खत्म हो गए वहां पर।
وہی خداوند عالم نے آج اس وائرس کو جو اتنا ناتواں ہے کہ ہیومن باڈی کے باہر جو ہے وہ الائیو بھی نہیں کہا جاتا ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ زندہ صرف وہ ہیومن باڈی کے اندر ہوتا ہے، باہر تو جو ہے وہ الائیو بھی نہیں رہتا ہے، اور اس کا کچھ وقت رہتا ہے باہر، اس کے بعد ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اتنے سے وائرس کے ذریعے سے، جیسے خداوند عالم جو ہے مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے، نمرود کو جو ہے اس نے مچھر کے ذریعے سے اس کے ناک کے اندر گھس گیا اور برین ڈیمیج اس کا ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا مائکرو آرگنزم جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا، اس نے کیسی تباہی مچا دی۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی طرف جو ہے انسان پہلے نظر کرے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اور اتنی ناتواں سی چیز کے ذریعے سے جو ہے اس نے انسان کو جو ہے اتنی مشقت میں ڈال دیا، اتنی مشکل میں ڈال دیا۔ لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ شاید ہمارے ویورز کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہوگا ان کے سامنے، جہاں وہ پاٹس بنایا کرتے تھے، اور وہ پاٹس جو ہے ایک مرتبہ ایک فرشتے کو بھیجا خداوند عالم نے، وہ فرشتہ خریدنے کے لیے آیا وہ پاٹس، اور وہ پاٹس خریدنے کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ لے جا کر انہیں توڑنے لگا۔ جب انہیں توڑنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس فرشتے سے، فرشتہ پہچانا نہیں تھا کہ یہ فرشتہ، کہنا شروع کیا کہ یہ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے اور تم اسے توڑ رہے ہو۔ تو اس فرشتے نے ان سے پلٹ کر جواب دیا، انہیں پلٹ کر، کہ آپ کو کس بات کی درد اور تکلیف ہے؟ میں نے تو آپ کو آپ کی اجرت دے دی، جتنے میں خریدنا تھا میں نے آپ کو دے دیا، یہ اب پاٹس میرے، میں کچھ بھی کروں ان کے ساتھ میں، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہ کیونکہ میں نے بڑی محبت سے اور مشقت سے انہیں بنایا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ آپ جب اپنی قوم پر عذاب کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، تو اسی پروردگار نے تو اس قوم کو، اس مخلوق کو بنایا ہے۔ تو یہی بات ہم کو سمجھنی چاہیے، اگر اللہ نے یہ وبا بھیجی ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر کرے، اپنی غلطیوں کی طرف نظر کرے، ہم نے ایسا کیا کیا؟ کیونکہ ہمیشہ یہ کہا گیا اپنی نفس کو بلیم کرو، دوسروں کو بلیم مت کرو، ارے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم اس کووڈ میں بھی اگر دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو ہم نے نہیں سیکھا اس مصیبت کے آنے کے پیچھے اس کا مقصد، اور اس سے عبرت حاصل نہیں کی ہم نے۔ لہٰذا ہم اپنی طرف نظر کریں، ہم اپنی نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے ہم بہتر اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتا دیا کہ جب تک ہم مشکلات نہیں گھٹ جاتے ہیں تب تک ہمیں اپنا پوٹینشیل نہیں پتا چلتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جہاں اب آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش، تو میں آپ کو کلیئر آنسر، معصومین علیہ السلام کے بقول انہوں نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ کوئی مشکل آتی ہے اور تم خداوند عالم سے قریب ہو جاتے ہو، تو تم جان لو یہ خداوند عالم سے تمہارے لیے ایک نعمت تھی، یہ نعمت تھی تمہارے لیے، اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، نہ کی آزمائش ہے اور نہ کی عذاب ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں ہم یہ کہنے لگے، ہم اور اللہ سے دور ہونے لگے کہ ارے یہ تو وبا ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، اور پھر نہ ہماری نماز کا کیا فائدہ، ہماری دعاؤں کا کیا فائدہ، ہم قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، تو یہ انسان دور ہو رہا ہے اللہ سے اور مزید دوری اختیار کر رہا ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ کیا بات ہے، بہترین خواہر، بہترین، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اتنے اچھے جواب دیتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی ہوں ایک مجلس کی طرح اور واہ کرنے سے۔ بہرحال میرا جو اگلا سوال آپ سے تھا وہ یہی تھا کہ یہ وبا جو ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ اس کا کوئی نمونہ عمل ہمیں نظر نہیں آتا ہے ان دا ہسٹری، بٹ آپ نے آلریڈی اس کا بہترین جواب دے دیا خواہر۔ اب آخری سوال کی طرف بڑھوں کہ نصیحہ مینٹل ہیلتھ، یہ ایک این جی او ہے ٹورانٹو یو ایس اے میں، جنہوں نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے کہ ان کے پاس مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو کالز آتے تھے ایک مہینے میں کووڈ 19 سے پہلے، وہ مہینے میں تقریباً 100 یا 200 کالز ان کے پاس، 200 بھی وہ بہت بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ آتے تھے، لیکن جو ہی کووڈ 19 اسٹارٹ ہوا تب سے ان کے پاس کووڈ 19، یا یوں کہا جائے کہ کووڈ 19 کا لاک ڈاؤن جب سے اسٹارٹ ہوا تب سے ان کے پاس ہر مہینے تقریباً 300 سے 500 کالز آ رہے ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 200% کی ہائک ان کے پاس مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کمپلینٹس کے لیے آئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے صرف لوکلی کام کرتے تھے، صرف ٹورانٹو کے لیے کام کرتے تھے، مگر ان کے پاس آفٹر دس لاک ڈاؤن
मिडिल ईस्ट, यूके, अफ्रीका, इंडोनेशिया और दुनिया के बहुत से दीगर ममलकात से उनके पास कॉल्स आते हैं, और जितने भी इश्यूज होते हैं उनमें नंबर 1 जो मेंटल हेल्थ इशू है वो एंजाइटी है। दूसरा उनके पास डिप्रेशन से रिलेटेड कॉल्स आते हैं, और मैरिटल इश्यूज होते हैं, पेरेंटल इश्यूज होते हैं, बिजनेस स्ट्रेस होता है, लोगों में लॉस ऑफ सिक्योरिटी है, लॉस ऑफ होप है क्योंकि कहीं भी इसकी शिफा नहीं नजर आ रही है, कोई वैक्सीन नहीं नजर आ रही है। स्पेशली मैरिटल इश्यूज पे खार मैं चाहूंगी कि आप जो टॉक्सिक स्पाउसेस के दरमियान फंसे हुए हैं, चाहे वो बीवियां हो ज्यादातर केसेस में, या फिर वो शौहर हो कुछ केसेस में, इनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? ये जो इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड, इन सभी के लिए आपके पास क्या सलाह है, क्या एडवाइस है? देखिए, खुदावंद आलम ने जो है एक फैमिली यूनिट को रखा है हमारे लिए कि हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकें, ना कि जो है हर वक्त झगड़ा फसाद। यकीनन ये एक नॉर्मल हालात नहीं है, इसलिए कि हम देखते हैं कि अगर मर्द जो है वो ऑफिस वगैरह जॉब्स के लिए चले जाया करते थे, तो औरतें जो है अपना घर में बैठकर जो है कुछ सुकून से काम कर लिया करती थी। आज ऐसा हो गया कि ऑफिस घर में आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी और टेंशन बनी रहती है कि बच्चे जो है वो आवाज न करें, बच्चे जो है उनको जाकर सताए नहीं, वो एक अलग टेंशन बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है बीवी और शौहर दोनों को जो है बैलेंस रख के चलना होगा, और ये समझना होगा कि ये नॉर्मल हालात नहीं है, लिहाजा एक दूसरे को जो है सपोर्ट करना होगा। अभी जो है जैसे बीवियों के लिए बहुत ज्यादा घर में काम बढ़ गए इसकी वजह से, यानी सब बच्चे भी घर के अंदर हैं, शौहर भी घर के अंदर है, सब लोग हैं घर के अंदर, और क्राउड बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले हमको ऐसा लगता था कि हमको अपना स्पेस मिल रहा है, हमको थोड़ी जो है ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है अपना, अभी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया है। यानी स्पेशली मुंबई जैसे शहर में जहाँ पर इतने छोटे छोटे 10x10 स्क्वायर फीट के घर में लोग रह रहे हैं, ऐसी जगह है, या बहुत छोटे छोटे कबूतर खाने जैसे घर हैं, उसमें लोग रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है सबको ये समझ के चलना है कि हमको जो एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, ताउन करना है, और बीवी को भी समझना है कि देखिए अगर शौहर घर से काम कर रहे तो कम से कम हमारा रिस्क नहीं छिना है, वो काम कर पाएगा सुकून से, तो फिर हमारे घर में जो है रोजी रोटी का इंतजाम हो सकेगा। लिहाजा कुछ इस तरह का टाइम जो है शेड्यूल इस तरह से बनाए, पर अगर बच्चों के भी जो है उस स्टडीज का टाइम उसी वक्त में रखा जाए जहाँ पर डिस्टर्बेंस एक दूसरे को नहीं हो रहा है, उनके खेलने का वक्त कुछ अलग रखा जाए, या फिर उनके सोने का वक्त इस तरह से रखा जाए, तो जहाँ पर जो है क्लैश नहीं हो, मिनिमम क्लैश हो, इस तरह से वो रखा जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे आपने बताया कि तलाक़ें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और चाइना वगैरह में बहुत जगह जो है केसेस आ रहे हैं जहाँ पर डिवोर्स केसेस फाइल किए जा रहे हैं। तो ये सब जो है इसी वजह से हो रहा है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं ऐसे हालात में। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं, और सिर्फ डिवोर्स केसेस नहीं, बल्कि जहाँ मैंने पढ़ा कि यूएस में बच्चों पर इसका बहुत असर हो रहा है, या दोनों शौहर बीवी दोनों घर में हैं, दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, जिसका बच्चों पर बहुत असर हो रहा है। और वहां पर जो है एक सीडीसी करके एक सेंटर है, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसने ये बताया कि यूएस अलोन, उसमें जो है अभी अप्रैल या मई का डेटा था वो, 6.3 मिलियन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 17 years, 3 से लेकर 17 साल के दरमियान में डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं घर के माहौल को देखते हुए। आप समझ सकते हैं 3 साल का बच्चा, 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, इनको डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये डिप्रेशन के शिकार पाए गए हैं वहां पर। तो यहाँ पर है हम देखें कि कुछ हम स्टेप्स ले सकते हैं अपने घर के अंदर, जहां हम इसको कुछ हद तक जो है रोकने की कोशिश कर सकते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। हमको एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को कि हालात तब्दील हो चुके हैं, अभी भी बॉम्बे लॉकडाउन में है, अभी भी हम जो है घरों के अंदर है ज्यादातर लोग। तो यहाँ पर जो है हमको कुछ ऐसा, सबसे पहले आप क्या करें, प्लान बनाएं। रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी में। एक अगर आपका रूटीन बना होता है, जैसे आप पहले जाते थे, आपका रूटीन पहले शेड्यूल बना होता था, अगर कोई जॉब पर जा रहा है तो हमको फला वक्त पे उठना है, फला वक्त जो है हमको बाथरूम और ब्रश और उसके बाद ड्रेसिंग अप, उसके बाद जो जो चीजें करनी है, फला वक्त हमको निकल जाना है जॉब के लिए। तो इसी तरह से रोजाना का भी जो है रूटीन बनाए। अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब आप घर से कर रहे हैं, तो उस वक्त में जो है आप ऐसा रूटीन बनाए जहां आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप हो,
اور اپنے نائٹ کلوتھس میں ہی نہیں بیٹھ جائیں. کیونکہ جب روٹین ہوگا نا تو انسان کو تھوڑا موٹیویشن آتا ہے, تھوڑا اس میں جو ہے ایک زیل پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ کروں, اور اس کا جو ہے مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا پازیٹیو ہونے لگتا ہے. روٹین بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نمازوں کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نمازیں کیوں رکھی ہیں, تو یہ روٹین نہیں ہوتا نا تو شاید انسان اللہ کو کبھی یاد ہی نہیں کرتا. اگر اللہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیتا اور یہ روٹین نہیں رکھتا, یہ 5 وقت کی نمازیں نہیں رکھتا, تو شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اللہ کے سامنے جھکنے کو تسلیم نہیں کرتا, شاید جھکتا ہی نہیں. تو آپ روٹین بنائیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز روزانہ کی کیا ہے, آپ کو کتنا وقت جو ہے آپ کے روٹین میں دینا ہے, کون سی آپ کی ضروری ایکٹیویٹیز ہیں, کون سی آپ کی لذت بھری ایکٹیویٹیز ہیں, پلیجریبل ایکٹیویٹیز, انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ گھر کے باہر کچھ, جی جیسا آپ نے شروع میں ہی بتایا. جی اچھا, اس کے علاوہ جو ہے گھر کے باہر اگر آپ کچھ کرتے تھے, یعنی بہت سارے لوگ جم جاتے تھے ورک آؤٹس کے لیے, یا پارک لے کر جاتے تھے بچوں کو, تو آپ اس کو ایڈجسٹ کریں کہ وہ گھر میں ہو سکے. ورک آؤٹ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جم میں آپ کو مشینز وغیرہ کا سہارا مل جاتا ہے, لیکن آپ اس کے علاوہ جو ہے کچھ آپ خود ہی ریزسٹنس ایکسرسائز وغیرہ ورک آؤٹ آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں, اس میں کچھ ٹائم دیجیے. اگر آپ بچوں کو پارک لے کر جایا کرتے تھے تو اس کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ میں, یا بچوں کو کیسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگا سکتے ہیں, کوئی کارڈ گیم میں لگا سکتے ہیں. اب وہ بہت انرجیٹک ہوتے ہیں چھوٹے بچے خصوصاً, تو ان کو جو ہے کچھ ایسا پلے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر بڑا ہے, آپ کے پاس اسپیس ہے, تو آپ ان کو وہ اسپیس میں جو ہے الاؤ کر سکتے ہیں ایٹ ٹائم میں, جب کوئی بھی جو ہے ورک نہیں کر رہا ہو, آفس میں نہیں ہو, یعنی اس کا آفس ٹائم نہیں ہو. اس کے علاوہ آپ اگر آپ کے بلڈنگ کمپاؤنڈ میں الاؤ کیا جا رہا ہے, یعنی یہ نہیں کہ آپ جو فلیٹس ہیں اس کے سب بچے آ کر جو ہے وہاں پہ کھیلنے لگے, آپ اپنا اپنا شیڈیول الگ الگ رکھیے اس طریقے سے کہ بچے کچھ ٹائم آپ کے گھر کے اگر 2-3 بچے ہیں تو وہ کچھ دیر جا کے اگر کھیل سکتے ہیں, کوریڈورس میں کھیل سکتے ہیں, یا نیچے کہیں جا کر کھیل سکتے ہیں, تو وہ کھیل لیں. اس کے علاوہ آپ کو جو ہے پلان کرنا ہوگی کہ آپ کتنا وقت کس چیز کو دیں گے. اگر آپ کوکنگ کو وقت دے رہے ہیں تو کتنا وقت آپ کوکنگ کو دینا چاہتے ہیں, کتنا وقت آپ ریڈنگ کو دینا چاہتے ہیں, کتنا وقت آپ بچوں کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں, کتنا آپ کو جو ہے آپ کا خود کا اسپیس چاہیے, کتنا وقت آپ دوسرے گھر کے دیگر کاموں میں دینا چاہتے ہیں, کتنا وقت اگر آپ جاب کر رہے ہیں گھر سے تو اس میں کتنا وقت آپ کو دینا ہے. یہ سب چیزوں کا جو ہے آپ لکھیے اس کو, اور اس کے بعد جب ایک دن ہو جائے آپ کا اس شیڈیول کو فالو کرتے ہوئے, تو اس کو ریویو کریے کہ کیا یہ صحیح تھا میرا اتنا وقت اس کو دینا. دیکھیے ہم خالی بیٹھے ہوتے ہیں تو فل ٹائم جو ہے فون چلاتے رہتے ہیں, بیکار کے واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں جی. تو یہ چیزیں مطلب بعد میں ہم کو احساس ہوتا ہے ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا, بالکل پروڈکٹیو نہیں تھے آج. تو آپ سوچیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس خالی وقت ہے تو آپ کوئی نیا اسکل سیٹ لرن کر سکتے ہیں اس ٹائم میں, آن لائن اسٹڈیز کر سکتے ہیں آپ اس ٹائم میں, کچھ دینی اس میں جو ہے دینی مدرسے وغیرہ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو اگر ہے تو. یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوچیے. اس کے بعد ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم باہر جاتے تھے تو کچھ ایکسرسائز ہوتی رہتی تھی, لیکن ابھی جو ہے گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو شاید اتنا ہم کو فیل ہوتا ہوگا کہ ہم بہت بلوٹیڈ ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے, لہٰذا اگر آپ گھر میں نہیں کر سکتے تو صرف آپ کے بلڈنگ میں اگر اسٹیئر کیس ہے تو آپ اسٹیئر سے اوپر نیچے کیجیے, اور وہ ایکسرسائز آپ کو خود دلائے گی. کریٹو بنیے. کریٹو بننا یعنی آپ کی شاید کچھ ہابیز رہی ہوں گی جو آپ بھول گئے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا ہوگا. پہلے پینٹنگ کسی کو کرنا اچھا لگتا ہے, اسکیچنگ کسی کو کرنا اچھا لگتا ہے, کسی کو پوئمس لکھنا اچھا لگتا ہے, کسی کو جو ہے اسٹوریز لکھنا اچھا لگتا ہے. تو آپ اپنی ہابی کو یوٹیلائز کرنے کا ٹائم یہ ہے کہ آپ اپنی ہابیز میں انویسٹ کیجیے اس ٹائم میں. کسی کو کچھ اور سلائی بنائی کروشے یہ ساری چیزیں ہیں, وہ چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یہ مٹیریلز ہیں آپ کے لیے اویلیبل. کنیکٹ کیجیے. کنیکٹ کیجیے یعنی کہ آپ کے ریلیٹیوز, فرینڈس, بہت سارے لوگوں سے ہم نے کئی مہینوں سے بات نہیں کی ہوگی, کئی سالوں سے بات نہیں ہوگی. یہ بہترین ٹائم ہے. دین اسلام کا نظریہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے رشتے داروں سے جو ہے کنیکٹڈ رہیے, لہٰذا آپ کنیکٹ کیجیے ان لوگوں سے, کال کیجیے, ٹیکسٹ کیجیے, بات کیجیے, دل ہلکا کیجیے. یہ سب جو ہو رہے ہیں نا پرابلمس, جو ہم مینٹلی اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی سے بات کر لیں تو زیادہ بوجھ اتر جاتا ہے آپ کا, اور جو 50% پرابلمس ہوتی ہیں نا وہ آپ کی بات کرنے سے ہی سالو ہو جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہیں, آپ کو سکون پہنچاتی ہیں, جیسے بات لینا, شاور کرنا. یہ چیزیں ہر ایک احساس کرتا ہوگا کہ جب آپ اگر غسل لیتے ہیں
بات کے لیے جاتے ہیں, شاور کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے باہر نکلنے کے بعد میں. تو ایسی چیزیں اگر آپ, بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا روز نہیں کرتے ہیں ایسی چیزیں, تو مجھے یہ بالکل بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ یہ دین اسلام کی ہائیجین کے بھی خلاف ہے کہ آپ نہ لیں اور آپ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں. لہٰذا یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ وہ اس ہیبٹ کو جو ہے آپ چینج کر دیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی پیٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو بہت ساری چیزیں بولی جاتی ہے کہ نیچر کو دیکھ کر یا اینیملس کو یا پیٹس کو دیکھ کر جو ہے بہت ہلکا ہو جاتا ہے. وہ آپ کا جو ہے ذہن بانٹنے میں اور آپ کے دل کو ہلکا کرنے میں بہت آپ کی مدد کرتے ہیں. وارم ڈرنکس ہوتی ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دودھ پیتا ہے, اگر رات میں اگر آپ وارم دودھ پیتے ہیں تو آپ کو اچھی نیند آتی ہے, انسومنیا وغیرہ جو ہے دور ہو جاتا ہے اس چیزوں سے. تو آپ کو وارم ڈرنک, اگر آپ بہت زیادہ ٹینشن میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایسی وارم ڈرنک جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ بنا کر پیجیے. مساج اگر آپ کر سکتے ہیں تو مساج, اگر آپ کے پاس ٹول ہے یا پھر کوئی دوسرا کر سکتا ہے آپ کے لیے اس وقت میں, تو آپ وہ کر سکتے ہیں. قرآن سننا شاید ہم بھول گئے تھے. قرآن بہترین کامنگ تھراپی ہے, جو آپ بہترین قرات جو ہے آپ کو مل جائے گی آن لائن, وہ آپ سنیے. الگ الگ جو ہے آپ کے مقامات کے حساب سے, آپ کو جو مقامات اچھے لگتے ہیں اس کے حساب سے آپ قرآن سنیے, جو قاری آپ کو اچھا لگتا ہے اسے سنیے, کہ آپ کو ضرور کام ڈاؤن کرے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی کہ یہ اللہ کا ذکر ہے جو کہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو یہ کچھ ریلیکسیشن ایکٹیویٹیز. اگر آپ کو رونے کا دل کر رہا ہے تو آپ روئیے. دیکھیے گریا بہت آپ کے لیے جو سکون کا سبب بنتا ہے, اور ویسے یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن میں نے ماہ محرم میں بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ ایسے مسائل ہم نے سنے اور اس طرح سے گریا کیا کہ سکون آ گیا. دیکھیے ایسا کہنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور تھا. آپ کا مقصد تھا کہ آپ مصائب حسین پر روئیں, کیونکہ اللہ نے جو ہے یہ لکھا ہے کہ مصائب حسین پر گریا کرو, ایک آنسو بھی بہاؤ, تو یہ جو ہے آپ کے گناہوں کے بخشنے کا سبب بنے گا. تو آپ اپنے نیت کو تبدیل نہیں کریں, آپ خالص رکھیں. لیکن اگر آپ کو دن کے یعنی اس ٹینشن, اسٹریس, یہ سب کی وجہ سے رونے کا دل کر رہا ہے کہ بہت ہو گیا, ابھی آپ کا ایک نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے, ایموشنل بریک ڈاؤن ہونے والا ہے, آپ رو لیجیے. کرائنگ از ویری تھراپیوٹک, تو آپ رو لیجیے. اس کے علاوہ آپ کچھ جو ہے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. کنسٹرکٹیو یعنی گھر, اکثر ہم کو اسپرنگ کلیننگ کا ٹائم نہیں ملتا ہے, ہم بس جو بیسک کلیننگ ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. تو کلیننگ بھی جو ہے, جب آپ کوڑا کباڑا نکالتے ہیں تو دھول مٹی سب ہٹاتے ہیں, تو آپ کو بھی جو ایک رینیوڈ سینس آف کلینلنس اور انرجی اور انتھوزیازم محسوس ہوتا ہے. تو آپ جو ہے ٹائڈنگ اپ کیجیے, چیزوں کو یہاں سے وہاں رکھیے, دیکھیے کون سی چیز بہتر رکھتی ہے, کچھ کنسٹرکٹیو کیجیے. آپ کو کوئی چیز بہت ٹائم سے آپ بیک کرنا چاہتے ہو, کوک کرنا چاہتے ہو, آپ نیو ریسیپیز ٹرائی کیجیے. یہ ساری چیزیں یعنی کچھ ایسی چیزیں کیجیے. اس کے علاوہ آپ وہ چیزیں جو کانسنٹریشن چاہتی ہیں, کیونکہ اس سے برین کی سیلز آپ کے جو ہے زیادہ کنیکشنز مضبوط ہوتے ہیں, تو کراس ورڈ سالو کیجیے, پزل سالو کیجیے, اور بہت سارے ہمیں جو ہے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہم کو جس پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے, تو کچھ ایسی چیزیں. سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم میں. میں بس اختتام کر رہی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ٹائم ہمارا بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے, لیکن سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم میں. سیلف کیئر یعنی کیا, آپ کوئی اچھا سا ڈریس پہن لیجیے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جشنوں وغیرہ میں آپ کوئی اچھا ڈریس پہنتے ہیں, نیو ڈریس پہنتے ہیں, یا کوئی آپ نے بہت اچھا ڈریس بنایا ہوا تھا, اگر آپ وہ پہنتے ہیں تو آپ پورا آؤٹ لک چینج ہو جاتا ہے, پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے آپ کا. تو آپ کا کوئی رکھا ہوا ڈریس, ابھی کہیں آپ جشن میں جا نہیں سکتے, کہیں محفلوں میں جا نہیں سکتے, تو آپ ایسے ہی پہنیے. اور ہمارے تو اوکیزنس آ ہی رہے ہیں, ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا جشن گزرا ہے, اس کے پہلے جو بی بی معصوم ہے ان کا ذی القعدہ مہینہ اپنے آپ میں مقدس مہینہ ہے. تو آپ جو ہے کچھ ایسے دن رکھیے, یا آپ فرائیڈیز کے دن جو ہے فرائیڈے کو چوز کریے. فرائیڈے بہت بہترین دن ہے, اس میں آپ جتنا اچھا کریں گے آؤٹ ورڈلی اور ان ورڈلی آپ کا اس کا ثواب 10 گنا ہو جاتا ہے. تو آپ فرائیڈے کو چوز کریے. کچھ آپ نے اپنے آپ کو, یعنی ویمن اسپیشلی اپنے آپ کو جو ہے بہت نیگلیکٹ کرتی ہیں, یعنی برتن وغیرہ دھو رہے ہیں, ہمارے ہاتھ خراب ہوئے جا رہے ہیں, موئسچرائزر لگائیے, کچھ اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگائیے. آپ کو ویکسنگ کرنا ہے
تو सेल्फ वैक्सिंग किट्स आते हैं, अगर आप वैक्स खुद से बनाना नहीं जानते और नहीं करना चाहते, सेल्फ वैक्सिंग किट्स आते हैं, एपिलेशन कर सकते हैं, एपिलेटिंग मशीन्स आती हैं। आप अपना हेयर स्टाइल बदलिए, हेयर स्टाइल बदलने से बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि आप सिर्फ हेयर कट आपका चेंज करते हैं तो आपका बहुत जो है नजरिया चेंज हो जाता है, स्पेशली अगर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, किसी का तलाक हुआ हो, किसी का कोई एग्जाम में जो है बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हो, तो ऐसे में हेयर कट करने से, कुछ अपने आप में चेंजेस लाने से जो है आपका बहुत ही जहन जो है पॉजिटिव वे में देखने लगता है और रिफ्लेक्ट करता है वो आपकी जिंदगी पर। इसके अलावा जो है आपके नेल्स, कुछ मेकअप कीजिए, अगर घर में ना महरम नहीं है तो मेकअप कर लीजिए, और कुछ अपने बारे में जो आपको अच्छा लगता है आपकी शख्सियत में उसे लिखिए, क्योंकि स्पेशली औरतों को ये होता है कि वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचती हैं, अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, मतलब दूसरे तो करते हैं, साथ में हम खुद भी अपने आप को जो है बहुत ज्यादा जो है पुट डाउन करते हैं। तो आप कुछ पॉजिटिव चीजें अपने बारे में लिखिए, आपको देख के, और वो देखकर अल्लाह की उस नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो ये चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो ये मेंटल डिस्टर्बेंस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें जो है उससे हम दूर हो सकते हैं। सिर्फ एक बात ये बोलते हुए कि अगर आपके किसी के घर में बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा है, किसी के घर में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी शौहर और जोजा के दरमियान, तो हम जो है औरतों का स्पेशली ये होता है कि हम दूसरों को कैसे बताएं, ये चीज जो है बदनामी का सबब बनेगी, जैसे हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हयात तैयबा से एक लेसन लें, जहां और एक मर्तबा उनकी एक बेटी, अब ये उनकी हकीकी बेटी थी, उनकी मुंह बोली बेटी थी, जनाब खदीजा की बेटी थी, उनकी बहन की बेटी थी, या जनाब खदीजा की कोई गोद ली हुई थी, उनके इंस्टीट्यूशन में ऑर्फन थी, हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। लेकिन एक बेटी जो रुकैया नाम है जिसका, ठीक है, वो बेटी बताई जाती है। अब ये रुकैया, जैसा हम जानते हैं कि इसका निकाह जो है तीसरे खलीफा से हुआ था, तो तीसरे खलीफा से हुआ था, और तीसरे खलीफा ने जनाब रुकैया को बहुत अजियत दी, बहुत टॉर्चर किया, और जब ये टॉर्चर हुआ तो ये जो है अपने वालिद बुजुर्ग यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, और उन्होंने इस बात को बताया उनसे कि जो है मेरे साथ में इस तरह से हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये फरमाया कि एक बीवी के लिए, बीवी के शायाने शान नहीं कि वो अपने शौहर की जो है बदनामी करे, यानी अपने शौहर को बदनाम करे, इस तरह से उसके बारे में भला कहे, और फिर जो है उनको अपने घर वापस भेज दिया। तो फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम वो दोबारा आई, फिर रसूलुल्लाह ने जो है उन्हें तसल्ली देकर कि तुम सब्र करो, और इस तरह से जो है उन्हें दोबारा भेज दिया। जब वो थर्ड टाइम आई हैं तब रसूलुल्लाह ने कदम बढ़ाया और कहा कि 3 मरतबा अब तुमने ये शिकायत कर दी है, अब उसके लिए कोई उज़्र नहीं बचा, और उस वक्त उन्होंने खुद जो है जनाब रुकैया को अपने शौहर के घर से जो है अपने घर में मुंतकिल किया और उन्हें अपने पास ही रखा, हत्ता कि जनाब रुकैया का उन इंजरीज की वजह से और उस टॉर्चर की वजह से जो है आखिरकार इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक औरत ने ये स्टेप लिया कि उसने किसी से जाकर, उस वक्त रसूल से बेहतर कोई शख्सियत नहीं थी जिससे जाकर कंप्लेन किया जाए, उन्होंने जाकर कंप्लेन किया, उनको बताया। तो ये हमारी कम्युनिटी की भी औरतों के लिए है कि अगर बहुत हद से ज्यादा हो रही है बात, जहां पर आपके ऊपर अब्यूज ज्यादा हो रहा है, या वाइसा वर्सा, मैं सिर्फ औरतों को इसमें नहीं लेती, लेकिन औरतों की ज्यादा शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट ज्यादा होती हैं, इस वजह से हो सकता है कि मर्द भी मजलूम हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो आप एक कोई ऐसा भरोसेमंद पर्सन रखिए जिसको मालूम हो कि आपके साथ में ऐसा हो रहा है। और अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं कि ऐसी उनको अजियत दी गई जहां पर उनकी मौत हो गई उसके नतीजे में, यानी फिजिकली उनको अब्यूज किया गया, यानी मेंटल अब्यूज तो हो रहा था, वर्बल अब्यूज हो रहा था, लेकिन फिजिकली इतना अब्यूज किया गया कि उनकी मौत हो गई। लिहाजा आप कोई एक ऐसा भरोसेमंद शख्स जो है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई कॉन्फिडेंट है जिसको आप भरोसा करते हैं, तो उसको इन द नो रखिए कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। और अगर वक्त आए और आप खुद ये कदम ना ले सके लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जहां पर जो है आपकी लाइफ को के लिए जो है खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसे टाइम में कम अज कम एटलीस्ट उस टाइम में आप आगे बढ़िए,
ہماری کمیونٹی میں جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے سائیکالوجسٹ اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر علماء جو ہے ایسے کوئی انسٹیٹیوشن قائم کریں جہاں پر جو ہے لوگ آ کر اپنی ان مصیبتوں کو، ان مشکلات کو بیان کر سکیں، تاکہ جو ہے ان کو جو ذہنی پریشانیاں اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں، فزیکلی تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو مینٹلی آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور جو پرابلمس ہونے لگتی ہیں اس کی وجہ سے، تو ایسی ایک سینٹر ہو جہاں پر ہم جا کے ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں۔ اگر ہم آج یہ نہیں کر سکتے تو اس کووڈ کے لاک ڈاؤن میں جو اتنا ابیوز بڑھا ہے، اس کے لیے خود جو ہے ایک خاص واٹس ایپ نمبر نکالا گیا تھا ڈومیسٹک وائلنس کے لیے، خصوصاً اگر آپ کو ڈومیسٹک یعنی گھر کے اندر اگر آپ کو بہت زیادہ اذیت یا ٹارچر پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ نمبر تھا جو 721-773-5372۔ اوکے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے ڈومیسٹک وائلنس کے لیے، تو آپ جو ہے اس پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی واٹس ایپ پر، اور آپ کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ اور جو بھی آپ کو چاہیے وہ پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ نیشنل کمیشن آف ویمن نے نکالا تھا، یہ میں اپنی کمیونٹی اسپیسیفک نہیں بول رہی ہوں، یہ نیشنل کمیشن آف ویمن جو ہے انڈیا میں اس نے نکالا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو رہی ہے، آپ ذہنی جو آپ کو تناؤ محسوس ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے دوسرا مینٹل ہیلپ لائن ہے، اس کا نمبر ہے 844-844-9428۔ یہ آپ کا نمبر ہے، یہ آپ کے اسکرینس پر بھی آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہاراشٹرا گورنمنٹ نے خصوصاً ان ابیوز کے رپورٹس آنے کے بعد جو ہے 2 ٹول فری یا پارشلی ٹولڈ نمبرز جو ہے انہوں نے نکالے تھے۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ آپ سیدھا 100 ڈائل کریں پولیس ہیلپ کے لیے، اگر آپ پولیس کو نہیں انوالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے گورنمنٹ نے مل کر بی ایم سی کے ساتھ میں اور برلا گروپ کے ساتھ میں جو ہے اس نے 2 نمبرز نکالے جو آپ کی اسکرین پر شیئر کیے جائیں گے، 1800-120-820-050، اور دوسرا نمبر جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے وہ ہے 1800-102-4040۔ تو یہ نمبرز پہ آپ جو ہے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ شیعہ کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے ہیلپ لائنز ہیں جہاں پر آپ اپنے پرابلمس بتا کر اور انشاءاللہ آپ کو اس کے سلیوشنز، آپ کو صحیح کاؤنسلنگ دی جائے گی۔ بہتر، بہت بہت شکریہ خواہر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے پوائنٹ بائی پوائنٹ، نقطے بہ نقطہ لوگوں کو بتایا کہ کیا 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 جا سکتا ہے اس دور میں اپنے آپ کو ریلیکسڈ رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو ڈسٹریکٹڈ رکھنے کے لیے اور ہیلتھی رکھنے کے لیے۔ وقت سے تو بہت آگے گزر چکے ہیں ہم، مگر اب میں اسے اختتام دیتے ہوئے بس اپنے ویورز سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی کسی نے شاید کمنٹ کیا کہ ہم سیدہ ہیں اور ہمیں حجاب کرنا چاہیے، حالانکہ اس کا ٹاپک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میں اس بات کو یہاں ختم کرنا چاہوں گی کہ آپ پہلے کسی ٹاپک پر علم حاصل کریں اور پھر اس پر انگلی اٹھائیں، آپ جانیں کہ حجاب کیا ہے، حجاب کے دائرے کیا ہیں، حجاب کہاں تک کیا جانا چاہیے، کہاں تک واجب ہے، اور پھر اس کے بعد کسی پر انگلی اٹھائیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا پروگرام اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں وہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ خود اس کے لیے علم حاصل کیجئے، انٹرنیٹ پر بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، ہمارے مرجع نے، ہمارے امام نے، وقت کے امام نے ہمیں کس حد تک حجاب میں رہنے کو کہا ہے، آپ وہ ڈھونڈیے۔ بہرحال میں ختم کرنا چاہوں گی اپنے اس ٹاپک کو، یہ کووڈ-19 اینڈ اٹس ایفیکٹس آن مینٹل ہیلتھ، کہ برے وقت کی ایک بہت اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت دیر تک نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ کچھ زیادہ کھنچ گیا ہے، مگر اللہ قادر مطلق ہے، وہ شفا کو پہلے خلق کرتا ہے، مرض کو بعد میں بناتا ہے، تو یقیناً اس نے شفا بنائی ہے، کہیں نہ کہیں ہے جو ضرور آئے گی، اور اگر وقت کے امام کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ بہرحال جس بات کو میں آپ لوگوں کے پیش نظر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اللہ نے ترتیب جو بنائی ہے اسلام کی بھی یا دنیا کی، آپ دیکھ لیں تو اس طرح سے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہ یقیناً قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو تن و تنہا سارے نبی ساری دنیا میں لوگوں کو بلا سکتے تھے اور دعوت اسلام دے سکتے تھے، دین اسلام کو پھیلا سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی جانب سے اس کو حکم سمجھا کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، مدد کے لیے بلایا جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے دور حاضر میں وقت کے امام بھی اگر چاہیں تو آج کے آج اللہ اگر چاہے تو ظہور کر جائیں، اور وہ اکیلے یکتاں کافی ہیں کہ ساری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، مگر پھر بھی 313 کا انتظار
हो रहा है। कहने का मकसद ये कि अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट बनाया है, एक दूसरे पर मुनहसर रखा है। अगर आपके घर में लोग हैं जिनके बिहेवियर में आप चेंजेस देख रहे हैं, जो शायद ज़्यादा सोने लगे हैं या बिल्कुल सोना जिन्होंने छोड़ दिया है, जो ज़्यादा खाने लगे हैं बिल्कुल खाना छोड़ दिया है या शायद उन्होंने, जो बिल्कुल नहीं बोलते थे वो बहुत बोलने लगे हैं, जो बोलते थे वो खामोश हो गए हैं, अगर आप अपने करीबी लोगों में कोई भी बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हैं तो उन्हें अप्रोच कीजिए, दिलजोई कीजिए, चंद मीठी बातें कीजिए। और जैसा किसी ने बहुत खूब कहा है कि पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, इतना आसान था इलाज मेरा। आपको बस यही करना है कि चंद बातें करनी है। ये चीजें लगती तो बहुत छोटी हैं मगर बड़े बड़े मराहिल हल कर देती हैं। किसी मोमिन को खुश करना हजारों रकअतों नमाज से बेहतर है। इसलिए आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, आप अच्छे बन जाइए और दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ख्वाहर जहरा रिजवी का, जिन्होंने अच्छा खासा वक्त दे दिया और बहुत बेहतरीन मिसालें देकर, बहुत बेहतरीन बातें कर कर हमारे जहन को मुतवज्जे किया उन चीज़ों की तरफ जो कोविड-19 में हमें रिलैक्स्ड रख सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहर आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दावत देने का, और अल हादी चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, फराहम किया कि हम यहाँ पर आकर कुछ इसके बारे में गुफ्तगू कर सकें। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों पर ज़रूर सिर्फ इन्हें सुनिए मत, इन पर अमल कीजिए। इल्म भाग जाता है अगर वो अमल नहीं पाता है तो इन चीज़ों पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर ये मेंटल हेल्थ के सारे मसले हमारे माशरे से दफ़ा हो जाएंगे। आइए ज़ुहूर इमाम की दुआ करें और दुआ करें कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करे। खुदा हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अल हादी चैनल पर आप सबसे। मैं सैयद नज़र फ़ातिमा आपसे विदा लेती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।